Salam mere aziz listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as Dil Diyan Gallan by Rehana Aftab. So let's start it. हजाजी उमर, अल्लाह करे तुम फेल हो जाओ। इस बार तो तुम्हारी सप्ली ज़रूर आए, तभी मेरे दिल को ठंड पड़ेगी। पेन की निब पेपर पे बुरी तरह पेवस्त करके उसने पेन पेपर पे ही छोड़ दिया। राइटिंग टेबल पे बैठी वो मुसलसल लिखने में मसरूफ़ थी। असाइनमेंट था कि शैतान की आंत ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा था। नींद भी ज़ोरों की आ रही थी। वो कुछ सुस्त सी हो रही थी, तभी नाइला आ गई थी। दूध का ग्लास उसकी मेज़ पे रख कर पेपर्स में अच्छे नंबर लाने पे शेर हासिल लेक्चर देकर आखिर में हजाजी उमर का हवाला देना ना भूली थी, जो उनकी दानिश्त में 24 में से 23 घंटे पढ़ता ही रहता था। हाँ, इंसान है या मशीन? ना उसे भूख प्यास लगती है और न नींद आती है। वो जल के रह गई। और एक मरहा थी जो आम रातों में नींद ना आने का गिला करती रहती थी, लेकिन पेपर्स के दिनों में जाने कौन सी नींद की गोली का सफूफ किताबों में पड़ जाता था कि किताब खोलते ही उसे नींद के झोंके आने लगते थे। नाइला के आने से पहले से ही ये मामला चल रहे थे कि वो बस बिस्तर पे गिरने ही वाली थी, लेकिन नाइला की तकरीर पे उसने बमुश्किल जमाइयाँ रोक कर खुद को पढ़ने पे राज़ी किया। लेकिन जमाइयाँ थी कि पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। जाने उसने क्या गलती की थी जो उसके ख़ानदान में हजाजी उमर जैसा अरिस्तु अफलातून पैदा हो गया था। वो इतना किताबी कीड़ा था कि मैट्रिक से BBA तक उसने फर्स्ट पोजीशन नहीं छोड़ी थी। खानदान भर का ज़हीन फतीन काबिल बंदा, जिसकी मिसाल खानदान भर में हर कोई उठते बैठते चलते फिरते अपने बच्चों को देता था। उन दिनों उसके MBA के पेपर्स होने वाले थे और वो किताबी कीड़ा एग्ज़ाम तक के लिए हॉस्टल शिफ्ट हो गया था। MBA के साथ उसकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी आने वाली थी। मरहा जैसी पढ़ाई चोर रट्टा मारकर पासिंग मार्क्स लेने वाली के लिए BA करते ही जुए शेर लाने के मतरादिफ था। ऐसे में बचपन से ही हजाजी उमर की तारीफ़ें सुन सुन कर उससे चिढ़ हो गई थी। हजाजी उमर शायद वो पहला और आखिरी इंसान था जिससे वो बेहद चिढ़ती थी। जाने क्यों उसकी शक्ल देखकर उसे अपनी डिग्री पे दर्ज C और D ग्रेड मुंह चढ़ाते महसूस होते थे। तायाजाद होने के नाते अक्सर ही दोनों का सामना होता था कि ताया जी की फैमिली ऊपरी पोर्शन में रिहाइश पजीर थी। जिस तरह वो अपने वालिदैन की इकलौती मंजूर नज़र थी, वैसे ही हजाजी उमर दाऊद और मुसरत का इकलौता जिगरे गोशा था। मुसरत और नाइला की बड़ी बनती थी। सास के इंतकाल के बाद जहाँ दोनों भाई मज़ीद एक दूसरे का ख्याल रखने लगे थे, वहीं दोनों में रवायती देवरानी जिठानी वाला हसद भरा रिश्ता ना बन सका। दोनों ही ख्याल रखने वाली और इज्जत देने वाली फितरत रखती थीं। हमदान और नाइला को जहाँ बेटे की कमी महसूस होती, हजाजी उमर वहाँ हाजिर हो जाता। ऐसे ही जैसे दाऊद और मुसरत बेटी से महरूमी का गिला करते, तो हमदान और नाइला मरहा को उनकी बेटी कहकर उनकी महरूमी दूर कर देते थे। अक्सर दोनों घराने एक दूसरे के पोर्शन में पाए जाते थे। हमदान और दाऊद बसात बिछाए बाजियां लगाए रखते। नाइला और मुसरत पसंदीदा प्रोग्राम देखते। अगले रोज़ क्या पकाना है से लेकर ख़ानदान भर की बातें डिस्कस कर लेती थी। सबकी आपस में अच्छी निभ रही थी। अगर किसी की नहीं बनती थी तो हजाजी उमर और मरहा की। अव्वल तो वो उससे बात करना ही नहीं चाहती थी, और जो कभी करने की नौबत पड़ ही जाती तो हजाजी उमर का हर लफ्ज़ तंजिया और नज़रें चिढ़ाती हुई महसूस होती। गुज़रा वक्त भी कुछ अच्छा नहीं गुज़रा था। जब नाइला प्यार से समझा कर थक गई तो हल्की सी पिटाई लगाकर ज़बरदस्ती गाड़ी तक छोड़ने आ गई। रोने मचलने की वजह से यूनिफॉर्म पे भी कई शिकनें पड़ गई थीं। एक जूता कार से बाहर गिर गया था। स्कूल नहीं जाऊंगी की रट लगाते, दीवार से सर रगड़ते छोटी छोटी पोनियाँ भी ढीली हो गई थीं। चेहरे पे आंसुओं की लकीरें थीं और वो भां भां रोए जा रही थी।
نائلہ نے اسے زبردستی اندر بٹھا کر جوتا بھی اٹھا کر کھڑکی سے اندر ڈال کر دروازہ بند کیا تو جانے کیوں حجازی عمر کی ہنسی اڑاتی نظروں پہ نظر پڑی تو آواز میں کمی آ گئی، سر نیچے گرنے لگا۔ بنا شکن کے یونیفارم میں حشاش پشاش چہرہ لیے وہ دوسری طرف کے دروازے سے ٹیک لگائے ریلیکس موڈ میں سینڈوچ کی چھوٹی چھوٹی بائٹ لے رہا تھا، وقفے وقفے سے اس پہ بھی نظر ڈال رہا تھا۔ وہ سوں سوں کرتی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسی کا حوالہ تو تانا بن گیا تھا۔ اسکول میں لیکچرار حیرت کا اظہار کرتے تھے کہ وہ اس کی کزن ہے۔ اس نے شاید ناشتہ پورا نہیں کیا تھا تبھی سینڈوچ ساتھ اٹھا لایا تھا اور اب مزے سے کھا کر ٹیشو سے ہاتھ اور منہ صاف کر رہا تھا۔ رونے دھونے کے چکر میں اس نے ناشتے کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ گاڑی چل پڑی تھی اور جوں جوں اسکول کی عمارت قریب آ رہی تھی رونا بڑھتا جا رہا تھا۔ اسکول کی عمارت کو وہ دھندلائی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس روتی شکل سے اسکول جا کر تم اپنی نہیں میری بے عزتی کراؤ گی، اپنی نہیں تو میری ہی عزت کا خیال رکھ لیا کرو۔ سارے دوست ہنستے ہیں کہ تمہاری کزن کی روز ٹیچر سے پٹائی لگتی ہے۔ 8 سالہ حجازی عمر فہمائشی نظروں سے اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا اور وہ اسے کچھ بھی نہ کہہ سکی کہ اس سے تھوڑا دبتی بھی تھی۔ ہاں، دل ہی دل میں جی بھر کے صلاباتیں سنا ڈالی تھی۔ بیتا وقت یاد کر کے مرحا کو آج بھی جھرجھری آ جاتی تھی۔ جیسے تیسے اس نے میٹرک تو کر لیا تھا لیکن گریڈ کی وجہ سے زیادہ اچھے کالج میں داخلہ نہ مل سکا تو ہمدان صاحب نے جان پہچان نکال کر وہ بھی کروا دیا۔ فرسٹ ایئر میں اکنامکس میں سپلی آئی تو اسے لگا اب کوئی اسے پڑھنے کی طرف زبردستی نہیں دھکیلے گا، مگر برا ہوا کہ اس کی سوچ کے برعکس سارے پیپرز ہمدان صاحب نے کلیئر کروا دیے اور سب نے پکڑ دھکڑ کر بی اے میں ایڈمیشن دلوا ہی دیا کہ کم از کم گریجویٹ کی ڈگری مل جائے۔ وہ ایڑیاں رگڑتی رہ گئی کہ اس کا مر کے بھی سیاست میں آنے کا ارادہ نہیں، مگر کسی نے ایک نہ سنی اور اب گلے پڑ گیا تھا۔ اف! سر رائٹنگ ٹیبل پہ گرا کے اس نے 2-3 لمبی لمبی سانس لی تھی۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ میں کام کاج والا اور وہ نکمی۔ اف اللہ، کیسے مانیں گی امی؟ ہاں، میرا تو یہی خیال ہے کہ بندے کو شادی اپنے سے 3-4 سال بڑی لڑکی سے ہی کرنی چاہیے۔ جب کبھی کلاس لگے تو ڈانٹ ڈپٹ پہ بندہ دل کو تسلی تو دے سکتا ہے کہ چھوڑو یار، زیادہ سنا گئی تو کیا ہوا، خیر ہے بڑی جو ہے۔ نائلہ نے کڑی بنائی تھی۔ مرحا اکثر ہوم ڈیلیوری کے فرائض بھی ادا کرتی رہتی تھی۔ ایسے میں جب نائلہ نے اسے مسرت کو کڑی دینے کے لیے ڈونگا بھر کے دیا تو وہ خرامہ خرامہ چلی آئی کہ اس کے علم میں تھا حجازی عمر ہاسٹل میں ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ بڑے ریلیکس انداز پہ مسرت کے پورشن میں پھرتی تھی۔ اب بھی وہ اپنی ہی دھن میں چلی آ رہی تھی لیکن بالکنی میں ہی اسے حجازی عمر سیل فون کان سے لگائے کسی سے محو گفتگو نظر آیا تھا۔ اس کے قدم سست ہو گئے تھے۔ ایک پل کو تو جی چاہا اس کے دیکھنے سے پہلے ہی واپس پلٹ جائے، مگر اس کی گفتگو نے اس حد تک اس قدر ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا تھا کہ وہ اپنے قدموں کو جنبش تک نہ دے سکی۔ جملے کے اختتام پہ کہکہا لگاتے حجازی عمر نے دیوار سے شانہ ٹکاتے جب چہرے کا رخ بھی تبدیل کیا تو اس کی مسکراتی نظریں مسلے کپڑوں میں ڈونگا لیے سیڑھیوں پہ کھڑی مرحا سے مل گئیں۔ بلیک جینز، بلیک ٹی شرٹ کے ساتھ اس نے بلیک جیکٹ پہن رکھی تھی اور ہمیشہ کی طرح بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ وہ شاید کہیں سے آیا تھا یا جانے کی تیاری کیے کھڑا تھا۔ مضبوط بوٹ والا پیر دیوار سے ٹکا رکھا تھا۔ خوبصورت ہیئر کٹ اس کی پرسنالٹی میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس کے سامنے شرمندہ ہونا شاید اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ اسے نقصق سے تیار دیکھ کر مرحا کو اپنے حلیے کی ابتری کا احساس ہوا تھا۔ 3 دن پہلے کا مسئلہ ہوا پرنٹڈ سوٹ جس کا مڑا تڑا دوپٹہ شانوں پہ پڑا ہوا تھا، پڑھ کے سر میں درد نہ ہو اس خیال سے نائلہ نے بھر بھر کے روغن بادام ڈال کر سر کا مساج کیا تھا۔ اپنے حلیے کی ابتری کا اسے بخوبی احساس تھا۔ وہ شاور لینے ہی جا رہی تھی لیکن نائلہ نے ڈونگا تھما دیا کہ پہلے تائی کو دے آؤ۔ وہ چلی آئی تھی اور سامنا ہو گیا تھا حجازی عمر سے۔
فون کان سے لگائے اب اس کی نظریں مرحا پہ تھیں. خاموشی سے اس پہ نظریں جمائے شاید وہ دوسری سمت کی آوازیں سن رہا تھا اور کن پٹیوں سے روغن بادام کی لکیر چہرے پہ بہتی محسوس ہونے لگی تو اس نے جمے ہوئے قدموں کو ہلانے جلانے کے واسطے زحمت دی. السلام علیکم. اس ذہین و فتین مخلوق کا سامنا ہو جانے پہ اسے کچھ تو کہنا ہی تھا. سو سلامتی بھیج دی جس کا جواب اس نے سر ہلا کر دیا. تائی جان. اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا. اندر ہیں. اپنے گمبھیر لہجے میں مختصراً کہہ کر وہ فون کان سے چپکائے ہی کھڑا رہا. مغرور انسان. منہ سے سلام کا جواب دیتے شان گھٹتی ہے نا ازلی کنجوس. اپنی چیز کسی سے شیئر نہ کرنے والا مفت میں کسی بے سلامتی بھی کہاں بھیج سکتا ہے. ایکس رے مشین کے آگے کھڑی ہو کر اسے مزید اپنا ایکس رے نہیں نکلوانا تھا سو وہ آگے بڑھ گئی. لیکن حسب عادت دل ہی دل میں برا بھلا کہنا نہ بھولی. آ گئی میری بچی. تائی جان اسے کچن سے ملحق ڈائننگ ایریا میں ہی میز لگاتی مل گئی. اسے دیکھتے ہی انہوں نے پیار سے پکارا تو وہ ڈونگا ان کی طرف بڑھاتی قریب آ گئی. ماما نے کڑی بھیجی ہے تائی جان. ڈونگا انہیں تھمایا. ارے واہ، نائلہ کے ہاتھ کی کڑی کی تو بات ہی اور ہے. مسرت نے ڈونگا کھول کر اس کے تڑکے کی خوشبو سونگھ کر بے ساختہ نائلہ کی تعریف کی تو وہ مسکرا دی. نائلہ نے بتایا کہ وہ کڑی بنا رہی ہے تو میں نے لنچ بنانے کا پلان کینسل کر دیا. لیکن حجازی آ گیا تو دہی پسندے بنا لیے. اسے کھانے میں ورائٹی جو چاہیے ہوتی ہے. مسرت میز پہ چیزیں سیٹ کرتے کہہ رہی تھی. ارے واہ، تایا جان نے اپنی اسٹڈی کی کتابیں یہاں سیٹ کروا لی. ہال سے ملحق ایریا میں کتابوں کی نئی الماری اور ڈھیر ساری کتابیں دیکھ کر اس کا جی للچانے لگا تو وہ بے ساختہ الماری کی طرف بڑھ گئی. شیشے کا سلائڈ ہٹا کر وہ دلچسپی سے کتابوں کو نکال کر دیکھ رہی تھی. تائی جان، میں یہ کتابیں لے جاؤں؟ پڑھ کے واپس کر دوں گی. کتابیں لے جانے کی ضرورت نہیں، جو پڑھنا ہے یہاں پڑھ لو. جو اپنے آپ کو مینٹین نہ رکھ سکے وہ کتاب کی کیا دیکھ بھال کرے گا. ادبی کتابیں، سفر نامے اور ناولز دیکھ کر اس نے 2-3 کتابیں نکال لیں. اس چھانٹی میں اتنا محو ہو گئی تھی کہ اسے خبر ہی نہ ہو سکی. حجازی عمر کب ڈائننگ میز کی کرسی پہ آ کر براجمان ہوا. جوش سے ناولز لیے پلٹی تو اس پہ ایک اچٹتی نگاہ ڈال کر حجازی عمر طنز مار ہی گیا. تیل میں بھیگی لٹ کو کان کے پیچھے کرتی وہ خفیف سی ہو گئی. لے جاؤ بیٹا، اسے تو اپنی چیزیں سینے سے لگائے رکھنے کی عادت ہے، محسوس نہ کرنا. تو حجازی عمر کو فحائشی نظروں سے دیکھتے مسرت نے پیار بھرے انداز میں کہا. لو، میں رائتا تو بھول ہی گئی. مسرت میز پہ رائتے کی گمشدگی پہ کچن کی طرف بڑھی. مسرت نے اجازت دے دی مگر اب اس کے ہاتھ میں دبی کتابوں پہ گرفت کمزور پڑ گئی تھی. اپنے پسندیدہ مصنفین کی تحریریں کافی کے ساتھ انجوائے کرنے کے خیال کو اس نے سیکنڈز میں کینسل کیا تھا. ساری خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی. حجازی عمر نے پلان کے پرکھچے اڑا دیے تھے. جتنی دلچسپی سے ناولز پڑھنے کا شوق ہے، اگر اتنی ہی دلچسپی سے کورس کی کتابیں پڑھ لو تو خیر سے ہر سال چچا جان کو اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کر تمہارے لیے ڈگری تو نہ خریدنی پڑے. موٹے موٹے ناولز پہ ایک اچٹتی نگاہ ڈال کر وہ اپنی پلیٹ میں سیلڈ ڈال رہا تھا. مرحا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا. اس کا تانا ایک زناٹے کا تھپڑ بن کے لگا تھا. وہ سڑیل ادبی ناولز بھی پڑھتا تھا. یہ اس کی کتابیں ہیں، یہ جاننے اور سوچنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں تھا. چند منٹوں میں ہی میزائل داغ کر اسے 2 کوڑی کا ثابت کر دیا تھا. ملگجے سراپے سے لے کر ڈگری خریدنے تک کا تانا دے مارا تھا اور وہ بے ساختہ ناولز میز پہ رکھ گئی. مرحا، کڑی کیوں ہو بیٹا؟ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. مسرت رائتے کا باؤل لیے چلی آئی تھیں. اسے بت بنا دیکھ کر انہوں نے اصرار کیا. تائی جان، میں شاور لینے جا رہی تھی، ابھی بھوک نہیں ہے. اس نے مری مری آواز میں کہا. گو کہ مسرت کے ہاتھ کے دہی پسندے دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا تھا. وہ اتنے مزے کا جو بناتی تھی. حجازی عمر نرم چپاتی کے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا بنا کر کھائے جا رہا تھا. جھوٹے منہ پوچھا تک نہیں تھا. گو کہ اس کے تانوں نے اسے ادموا کر دیا تھا. اگر وہ حشاش پشاش بھی ہوتی تو بھی اس وقت اس ہٹلر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کا تصور بھی نہ کرتی.
دونوں گھرانوں میں اتنی محبت تھی کہ یہ مرحلہ بارہا پیش آتا تھا اور اسے مشکل سے 2-4 کر جاتا تھا۔ وہ جلد سے جلد کھانا پورا کر کے اٹھ جاتی تھی تاکہ اس کی اچٹتی نگاہ سے بچ سکے، اور ابھی تو اس نے کھڑے کھڑے اسے تارے دکھا دیے تھے، وہ کیسے ہمت کرتی۔ شکر ہے لوگوں کو یاد تو آ جاتا ہے، صفائی نصف ایمان ہے، جانے دے مما، ایسا نہ ہو کہ ہم پہ جراثیم حملہ کر دیں۔ وہ لب کشا ہوا۔ مجازی؟ مسرت نے ناصحانہ انداز میں گھرکا مرحا کی ٹانگیں مارے غم و غصے کے لرزنے لگی تھی۔ اب کے ایک سیکنڈ رکنا بھی اس کے لیے دوبھر ہو گیا۔ اس کے آگے بولنے کی تو کبھی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی، لیکن آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ وہ سرت سے پلٹی تھی۔ مرحا، کچن میں دہی پسندے باؤل میں ڈال کے رکھے ہیں، نیچے لیتی جانا۔ پیچھے سے مسرت نے آواز لگائی تو وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کیا بدتمیزی تھی جازی، کوئی ایسے بھی بیہیو کرتا ہے؟ مسرت اسے سرزنش کر رہی تھی۔ کیا غلط کیا مما؟ حلیہ دیکھا نہیں آپ نے اس کا، ماسیوں کو بھی مات دیتا ہوا؟ جب ڈونگا لیے کھڑی تھی تو یوں لگ رہا تھا جیسے سگنل پہ کھڑی کوئی فقیرنی۔ لڑکیاں کتنا اپ ٹو ڈیٹ رہتی ہیں، اور ایک یہ ہے، دیکھ کر ہی لگتا ہے جیسے کبھی پالٹ کی شکل نہ دیکھی ہو۔ اس گوار مٹیارن نے بچپن سے ہر جگہ شرمندہ کروایا ہے۔ چچا چچی جان اتنے گریسفل نفیس ہیں، جانے یہ ڈفر کس پہ چلی گئی ہے۔ خاندان کا نام ڈبو دیا اس نے۔ کچن سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھنے کی بجائے وہ دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مسرت کا سرزنش کرتا جملہ اس کی بصارت نے محفوظ کر لیا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کے پیٹھ پیچھے وہ اسے کن القابات سے یاد کرتا ہے۔ ماسیوں سے مشابہت، سگنل پہ کھڑی فقیرنی، گوار مٹیارن، ڈفر، ان القابات نے ساری حسرت پوری کر دی تھی۔ نیچے اتر کر وہ تیزی سے شاور لینے چلی گئی تھی، اور جب نکل کر آئینے پہ نظر پڑی تو اپنا نکھرا ستھرا حلیہ ریشمی بالوں نے اسے خود مبہوت کر دیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ حجازی عمر کی باتوں سے اتفاق کر کے خود کو لان تان بھی کر جاتی، مگر اس نے جس طرح بھگو بھگو کے جوتا مارا تھا وہ منہ کا ذائقہ تک کڑوا کر گیا۔ کھڑوس، پڑھنے کے لیے کتاب تک نہ دے سکا۔ گھمنڈی کتنا ہے اپنی پوزیشن لینے پہ۔ یہ آ کیوں گیا واپس؟ ہاسٹل میں ہی رہے نا، کم از کم میرا خون تو نہیں جلے گا اسے دیکھ کر۔ ریشمی بالوں کی لٹیں انگلی میں بار بار لپیٹتے کھولتے وہ جلے پیر کی بلی کی طرح چک پھیڑیاں لگا رہی تھی۔ بھاڑ میں جائے، اتنا اہم بھی نہیں ہے کہ میں اسے سوچتی رہوں۔ سر جھٹک کر اس نے کچن کی راہ لی۔ بھوک زوروں کی لگ رہی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی بھی نہیں جو انا میں آ کے مقابل کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کمر کس لے یا اسے ہرانے کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کھانا پینا چھوڑ کر جی جان سے پڑھائی میں لگ جاتی، اچھے نمبر لا کر اسے دکھاتی، شرمندہ کرتی، مگر اس نے اس کے تانے کو زیادہ اہمیت ہی نہ دی۔ ہاں، وقتی طور پہ برا ضرور لگا تھا، لیکن وہ اتنی اہم ہستی نہیں تھا کہ وہ اس کی بات کو خود پہ طاری کر کے روتی کلستی رہتی۔ اس کی بلا سے وہ لاکھ بار بولتا، وہ تو اپنی سی ہی کرنے والی تھی۔ جازی کافی دنوں بعد آیا گھر، جانے بچے کو وہاں ڈھنگ کا کھانا بھی مل رہا ہے یا نہیں، اسی لیے رات کا ڈنر میں نے ہماری طرف کرنے کا کہہ دیا ہے ان سب کو، تو میری تھوڑی ہیلپ کروا دینا۔ وہ لنچ کر رہی تھی جب نائلہ آ کر اطلاع دینے لگی۔ ہاسٹل میں بھی رج کے کھا رہے ہیں محترم، تبھی تو فریش نظر آ رہے ہیں، ورنہ اتنے دن گھر سے دور رہنے والوں کا اتنا سموں نکل آتا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، جوس، فروٹ اور صحت مند کھانا وہ کسی انٹریکٹر کے بنا بھی کھاتے ہیں۔ انٹریکٹر؟ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، انسٹرکٹر شاید لکھنا ہو۔ بھلے اس کے سامنے زبان نہ کھلتی ہو، لیکن نائلہ کے سامنے اس نے کہہ ہی دیا۔ ہاں تو اچھی بات ہے نا، خود اپنا خیال رکھتا ہے۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح تو نہیں ہے جسے پیر کے ناخن تک کاٹنے کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ لمبے رکھنا ہے تو شیپ دے دو ورنہ کاٹ لو۔ کم از کم یہ ٹیڑھے میڑے ناخن تمہاری پھوڑ طبیعت کا اعلان تو نہ کریں۔ نائلہ نے اس کے پیر کے ناخنوں کو تنقیدی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ غیر محسوس طریقے سے انگلیاں ہی موڑ گئی۔ آپ تو مجھے ستیلی ماں لگتی ہیں، کبھی جو تعریف کر دے میری۔ آپ کی نظر میں تو وہ حجازی عمر ہی پرفیکٹ ہے۔ نائلہ کی بات گو کہ سچ تھی، مگر اسے حجازی عمر کی باتوں کے تناظر میں یہ جملہ لگا۔
दरे पर्दा नाइला भी उसे फूवड़ गंवार ही गर्दान रही थी। गो के वो लफ्ज़ सख्त नहीं थे मगर मफहूम तो वही निकल रहा था ना। शायद ये हजाजी उमर का तमस्कुराना अंदाज या नाइला की सर्जनिश थी कि उसने पहली फुर्सत में नेल्स को खूबसूरत शेप देकर सेट किया था। इन मामलों में वो इतनी अनाड़ी थी कि उनको शेप देने के लिए भी उसे नाइला की मदद लेनी पड़ी थी। फाइल्स, नेल कटर उन्हें थमा कर कुशन के ऊपर पैर रख कर वो नीम दराज हो गई थी। अब इससे ज़्यादा उसकी सुस्त तबीयत की तारीफ मुमकिन भी नहीं थी। अगर जो हजाजी उमर की एक नज़र पड़ जाती तो एक बार फिर वो उसकी शान में तवील तकरीर कर सकता था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा नाइला, क्या करूं, इसीलिए तुमसे डिस्कस कर लिया। आपकी फिक्र बेजा नहीं है भाभी, और मैं कौन सा गैर हूँ। आज के बच्चे बेहद जज्बाती और ज़िद्दी वाक़या हुए हैं। शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी है जो चंद घंटों बाद मंजर बदल जाए। आप समझाएं। बच्चे भले बड़े हो जाएं मगर उनकी समझ माँ बाप से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। वो अभी मोहब्बत के जोश में सब फरामोश कर रहा है। खुद से बड़ी उम्र की लड़की से शादी पे जोर दे रहा है। उसे नहीं खबर कि जिस लड़की की चंद साला बड़ाई को वो अभी खुद नज़रअंदाज कर रहा है, लेकिन जब मोहब्बत का खुमार उतरेगा तो 2 बच्चों के बाद चंद साल बीतने पे वही चंद साल बड़ी लड़की उसे बुढ़िया लगने लगेगी। शादी के बाद तो कम उम्र लड़कियां अपनी उम्र से कई बरस बड़ी लगने लगती हैं। उसे इन पहलुओं पर समझाएं। मैं तो समझ गई नाइला, लेकिन उस बेवकूफ़ को कौन समझाए। सच पूछो तो मुझे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। कुछ लोग ठोकर खाकर ही सुधरते हैं। मुसर्रत झुंझुलाए लहजे में कहती हजाजी उमर को देखने लगी थी, जो फ़ोन कान से लगाए कुछ संजीदा नज़र आ रहा था। हर मसले को चुटकियों में हल करने वाला जब खुद किसी मसले को घसीट लाए तो उसे दूर करना कितना मुश्किल होता है। जानती हो ना, हजाजी अड़ा हुआ है। उसकी नज़र में ये तकाजा काबिल गिरफ्त नहीं। मुसर्रत का लहजा हारा हुआ था, जैसे उन्हें मुकाबिल को देखकर अपनी हार यकीनी लग रही हो। नाइला की फिक्रमंद नज़रें भी हजाजी उमर पे उठी हुई थीं। वो सब डिनर के लिए निचले पोर्शन में आ गए थे। मरहा ने नाइला की पूरी मदद की थी हाथ बटाने में, और जब सब चीज़ें तैयार हो गईं तो उसे अपने कुछ घंटे कबल शावर लेकर पहनने वाले कपड़ों से मसालों की स्मेल आने लगी तो वो एक बार फिर जलील ना होने का अहद करती दोबारा शावर लेने घुस गई। स्टाइलिश सा ब्राउन सूट ज़ेबे तन करके उसने आईने में खुद को देखा था। वो बेहद हसीन थी मगर ख्याल नाम का नहीं रखती थी। ना ही अपने हुस्न पे कभी गरूर या घमंड हुआ था। बस मुंह धोने का तकल्लुफ़ कर लेती थी, और जब घर में रहती थी तो मुंह धोना भी याद नहीं रहता था। लेकिन शायद आज हजाजी उमर के हाथों हुई तजलील का ही असर था जो वो दोबारा शावर लेने घुस गई। परफ्यूम स्प्रे करने के बाद लिप ग्लोस भी लगा लिया था और इतनी सी तैयारी उसे बहुत ज़्यादा लग रही थी। हॉल में दाखिल हुई तो दाऊद और हमदान टॉक शो देखने के साथ अपना अपना तज्जिया भी पेश कर रहे थे, और उनसे थोड़े फासले पे हजाजी उमर फ़ोन कान से लगाए महवे गुफ्तगू था। मुसर्रत और नाइला की गुफ्तगू और हजाजी उमर पे उठने वाली निगाह ने उसे होंठ सुकेड़ लेने पे मजबूर कर दिया। ये मोहतरम आजकल कुछ ज़्यादा ही कॉल पैकेजेस देने वाली कंपनीज़ को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। हर वक्त फ़ोन पे बिजी किसी बड़ी उम्र की लड़की से शादी पे फतवा भी दे रहे थे। उधर ताई जान भी परेशान लग रही हैं, तो मोहतरम ने बड़ी उम्र की लड़की को पसंद करके चांद चढ़ा दिया, और अब ताई जान और सबको राज़ी करने आए हैं। एग्ज़ाम की तैयारी छोड़कर और फ़ोन पर भी यकीनन उसी बड़ी उम्र की लड़की से लगे होंगे। उसका जहन बड़ी गहराई से कड़ी मिला रहा था। अगर जिद ना छोड़े तो जल्द अज जल्द इसकी मंगनी या निकाह किसी और लड़की से कर देना बेहतर है। इस तरह ये होगा कि इसके सामने जब मनकूहा या मंगेतर होगी तो उसका ध्यान उस लड़की पे कम से कम होगा। एक तो आज की नस्ल को इन कॉल और मैसेज पैकेजेस के तबाहो बर्बाद एक तो आज की नस्ल को इन कॉल्स और मैसेज पैकेजेस ने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अब नाइला ने हल पेश किया तो मुसर्रत के दिल को भी बात लगी। आखिर में मुसर्रत भी नेटवर्क्स की शान में कसीदा गोई करने लगी। वाह, मोहतरम के हर अमल की वाह वाह बनने वाली मेरी बसारत
اس کے خلاف باتیں سنتے کتنا خوشی محسوس کر رہی ہیں، اسے لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر ہوں میں۔ مرحا مسکراتی نظروں سے حجازی عمر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کال پہ مصروف اسے کسی قدر ٹینشن میں لگ رہا تھا۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اسے جانے کیوں خوشی ہو رہی تھی، شاید یہ سوچ کر کہ اب ہر جگہ اس کی تھو تھو ہوگی۔ مرحا، بھائی صاحب اور بھابھی تمہیں حجازی کے لیے مانگ رہے ہیں۔ کہنے کو تو یہ بس فارمیلٹی ہے، ورنہ ان کا ارادہ بچپن سے ہی سب کو پتہ ہے۔ میری اور ہمدان کی بھی یہی خواہش رہی ہے۔ تم دونوں کے بچپن سے ہی بات چیت پکی کر دی تھی، اور ہم یہاں نا کچھ مٹا ہوا ہے تو میں ایسے تکا مار کے سینٹینس کمپلیٹ کر رہی ہوں۔ بچوں سے ذکر نہ کیا کہ تم لوگ پڑھ رہے تھے، لیکن اب صورتحال مختلف ہو گئی ہے، تو ہم سب نے طے کیا ہے کہ یا تو منگنی کر دی جائے یا تم دونوں کا نکاح رخصتی تم دونوں کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد کریں گے۔ دیر تک سب موجود رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ حجازی عمر کی کہانی دوہرا دوہرا کر ہنستی رہی تھی۔ ابھی خوش ہوئے زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا کہ نائلہ اس کے سر پہ بوم پھوڑنے آ گئی تھی۔ اسے اپنی بصارتوں پہ اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ تب ہی ہونک کی طرح نائلہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حل تو یہی ہے کہ جلد ہی اس کی منگنی یا نکاح کسی اور سے کر دیا جائے تاکہ وہ بڑی عمر کی لڑکی کو بھول جائے۔ سارا شور آج ہی ہونا ہے۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے تو گویا اسے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا تھا تاکہ حجازی عمر کو نکیل ڈالی جائے۔ ماں باپ کی محبت پہ اسے کبھی شک نہیں گزرا تھا۔ بلا شبہ نائلہ سچ ہی کہہ رہی ہوں گی، بچپن والی کہانی سچی ہوگی، لیکن وہ اور حجازی عمر ایسا تو آنکھ بند کر کے ایک لمحے کے لیے بھی سوچ نہیں سکتی تھی۔ حالات عام ہوتے تو شاید اسے صرف حیرت ہوتی، لیکن اب تو حیرت کے ساتھ ساتھ دکھ بھی لاحق ہو گیا تھا کہ اسے قربانی کا بکرا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ہاں تو اسے پہلے بھی کسی قیمت پہ نہیں کرنی تھی، لیکن اب جب کہ وہ کسی بڑی عمر کی لڑکی کی محبت میں مبتلا تھا تو اس سے منگنی یا نکاح کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سوری مما، مجھے حجازی عمر سے شادی نہیں کرنی۔ ایک لمحے کو خاموش ہوئی تھی، اگلے ہی پل اس نے دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اب کہ حیران ہونے کی باری نائلہ کی تھی۔ تم جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ نائلہ کو جیسے اس کے لفظوں پہ اعتبار نہیں ہو رہا تھا۔ جی، میں بقائمی ہوش و حواس میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ بطور ہم سفر حجازی عمر مجھے پسند نہیں، وہ میرا آئیڈیل نہیں۔ وہ ایک بار پھر بے دھڑک انداز میں بول گئی۔ حجازی عمر جیسا ذہین و فطین، ویل ڈریسڈ، تمیز دار، ٹیلنٹڈ بندہ تمہارا آئیڈیل نہیں؟ پھر کیا ہے تمہارا آئیڈیل؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ نائلہ ہاتھ سینے پہ باندھے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا گئی۔ ان کا انداز کسی قدر استہزاء یا رنگ لیے ہوئے تھا، جیسے انہیں اپنی بیٹی سے اس بے وقوفی کی امید نہ تھی۔ جی، حجازی عمر، پوزیشن ہولڈر، جس کے آگے کئی ڈگری اور ہزاروں کورسز کے سرٹیفکیٹس ہیں، جو اپنی ذہانت و فصاحت و بلاغت کے باعث سارے جگ میں جینیس مشہور ہے۔ ہر کوئی اسے پسند کرتا ہے، لیکن پسند کرنے اور لائف پارٹنر کا انتخاب کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑتے اور ایوارڈز کی سیڑھیاں چڑھتے وہ اس بلندی پہ جا کھڑا ہوا ہے کہ اسے اب خود سے نیچے موجود لوگ حقیر کیڑے مکوڑے لگتے ہیں۔ ہائی پرسنٹیج پہ سب کو پرکھنے والا بہت قابل اسٹوڈنٹ تو ہو سکتا ہے، بہترین ہمسفر نہیں۔ اور اگر غلطی سے بھی اس کی زندگی میں مجھ جیسی نالائق کن ذہن ڈگری خرید کر اپنے نام کرنے والی آ گئی تو اس نے تانے دے دے کر ہی خودکشی پہ مجبور کر دینا ہے۔ بھلے آپ بڑوں کا بچپن سے فیصلہ ہے، حیرانگی تو مجھے اس کے ماننے پہ ہے۔ یقیناً اس میں اس کی مرضی نہیں ہوگی یا پھر کوئی مجبوری رہی ہوگی۔ خیر، میں اس بحث میں نہیں الجھنا چاہتی۔ حجازی عمر خود جتنا لائق فائق پوزیشن ہولڈر ہے، اس کے لیے لڑکی بھی ایسی ہی ہونی چاہیے، جو تیر بے شک نہ مارتی ہو، کم از کم جہاز اڑا لیتی ہو۔ وہ بھڑاس نکالتی چلی گئی تھی۔ نائلہ دنگ تھی۔ حجازی کو جہاز اڑانے والی ملے نہ ملے یہ تو اس کی قسمت ہوگی۔ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ مڈل فیل آئیڈیل ہے تمہارا؟ نائلہ جھل کے بولی۔ وہ ایک لمحے کو چپ رہ گئی۔ پہلی بار شرمندگی ہوئی۔
حجازی عمر کی طرح ہائی فائی اکیڈمک رپورٹ بھی نہ ہو، کم پڑھا لکھا بھی چلے گا۔ مجھے ہمسفر چاہیے، ٹیچر نہیں جو ہر گھڑی میرا امتحان لیتا رہے۔ گنوار، مٹیارن، ڈفر، ڈگری خریدنے کا تانا نہ دے، میرا آخری فیصلہ ہے مما۔ اگر آپ سب نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں مرنا پسند کروں گی، لیکن اس سے شادی نہیں۔ بے لچک انداز میں کہہ کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے انتہائی انداز پہ نائلہ حق دک رہ گئی تھی۔ لاپرواہ مزاج رکھنے والی مرحا کا بے لچک انداز سب کے لیے باعث حیرت تھا۔ ایک سوٹ تک کے لیے اپنی مرضی نہ کرنے والی شادی کے لیے اپنے سنائے کے فیصلے پہ اڑ گئی تھی۔ انکار کے بعد اس نے واضح طور پہ محسوس کیا تھا سب کے چہرے بجھ سے گئے تھے۔ ہمدان بیٹی کے فیصلے سے ناخوش نظر آ رہے تھے تو داؤد اور خصوصاً مسرت کو تو جیسے صدمہ پہنچا تھا۔ وہ اتنی حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی کہ اسے بہت عجیب لگتا تھا۔ مسرت اور داؤد کی محبت پہ اسے کوئی شک نہیں تھا، وہ واقف تھی دونوں اسے سگی بیٹی سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے۔ حجازی عمر کی نسبت سے وہ اسے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، لیکن اس کے انکار نے یقیناً ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا تھا۔ نائلہ نے بھی بلا ضرورت بات بند کر دی تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ چپ تھا۔ دونوں پورشنز کے درمیان چہل پہل میں بھی کمی آ گئی تھی۔ ہمدان صاحب نے اس سے بات کی تھی اور اس نے ایک بار پھر انکار کر دیا۔ بڑوں کی خفیہ بیٹھک ہوئی جس میں سبھی موجود تھے سوائے مرحا کے۔ نہ کسی نے اسے بلانے کی ضرورت محسوس کی، نہ وہ خود گئی۔ ہاں، اسے تجسس ضرور ہوا تھا۔ تبھی اس نے کان لگا کر ساری بات سننے کی کوشش کی، لیکن اسے کامیابی نہ مل سکی۔ تک ہار کر وہ بیٹھ گئی۔ سب کے لیے چائے بنا لو اور فریز ہوئے لوازمات فرائی کر لو۔ نائلہ آئیں تو ان کا لہجہ کافی بدلا ہوا تھا۔ اتنے دنوں کی بیزاری اور دکھی تاثرات میں کافی حد تک کمی لگ رہی تھی۔ وہ ہدایت کر کے چلی گئی تھی۔ اسے حیرانی ہوئی آخر ایسی کیا بات ہوئی تھی اس بند کمرے میں جس کے بعد وہ خوش نہ سہی لیکن نارمل نظر آ رہی تھیں۔ اس سے سیدھے منہ بات ہی کی تھی۔ اسے کسی قدر سکون نصیب ہوا، ورنہ جس طرح سب اس سے کھچے کھچے محسوس ہو رہے تھے وہ اس کے لیے بھی تکلیف دہ تھا۔ شامی کباب اور نگیٹس فرائی کر کے وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ حجازی عمر کچن میں چلا آیا۔ تھینکس، تم نے خود ہی ہمارے رشتے سے انکار کر کے میرا راستہ صاف کر دیا، ورنہ ساری برائی مجھ پہ آتی۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے اس نے بے ساختہ گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اسے بے حد انسلٹ فیل ہونے لگا۔ چاہتی تو وہ بھی جتا سکتی تھی کہ بڑی عمر سے لڑکی سے شادی کا اس کا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ وہ راستے میں نہیں آئی، لیکن وہ اسے جتا بھی نہ سکی۔ گو کہ پہلے انکار کر کے اس نے اپنا بھرم رکھ لیا تھا، لیکن ابھی اس کا استہزائیہ انداز اسے کھولانے کے لیے کافی تھا کہ وہ اتنی گری پڑی تھی کہ وہ اس کے انکار کرنے پہ پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس کا دل جل کے خاک ہونے لگا۔ چاچی نے تمہارا آئیڈیل بتایا، خوشی ہوئی جان کر۔ لوگ اپنے آئیڈیل میں انوکھی خوبی دیکھنا چاہتے ہیں، تم بھی چاہ رہی ہو تو برا کیا ہے؟ عام سا انسان، کم پڑھا لکھا، واہ، میں نے سب کو سمجھا دیا ہے۔ وہ لوگ پریشان نہ ہوں، تم یقیناً اپنے آئیڈیل کے ساتھ خوش رہو گی۔ سب میری بات سمجھ گئے ہیں۔ تو یہ وجہ ہی نائلہ کے رویے کی تھی۔ وہ جیسے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ پانی گلاس میں انڈیل کر گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سارے میسج بھی آ جانے۔ یا اللہ، میں عام سی لڑکی ہوں اور مجھے عام سی چیزیں ہی متاثر کرتی ہیں، وہ جل کے کہہ گئی۔ تمہیں سوٹ بھی یہی کرتا ہے، ہائی فائی چیزیں تم جیسی لڑکی ڈیزرو بھی نہیں کرتی۔ گلاس شیلف پہ رکھ کر اس پہ ایک سلگتا جملہ کسا اور ایک جتاتی ہوئی نظر اس پہ ڈالی تھی، پھر کچن سے نکل گیا۔ اس کا پورا وجود شعلوں میں گر گیا۔ جیسے تیسے ساری چیزیں فرائی کر کے اس نے میز لگا کر نائلہ کو آواز دی تھی اور خود کمرے میں آ گئی۔ اتنے غصے میں تھی کہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کافی دیر تک سب کی آوازیں آتی رہی تھیں، لیکن اسے کسی نے نہیں بلایا تھا۔ وہ اس مغرور انسان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی جس کا ڈگری اور ایوارڈز نے دماغ خراب کر رکھا تھا۔ اس کے پیپرز ختم ہو گئے تھے، وہ ہاسٹل سے گھر آ گیا تھا۔ یہ سوچ کر کہ اب ہر گھڑی سامنا ہوگا اسے کوفت ہونے لگی تھی، لیکن شاید قسمت اس پہ کچھ مہربان ہو گئی تھی، یا حجازی عمر اس سے کہیں زیادہ بیزار تھا جو لندن جا کر مزید سٹڈی کا پلان بنا لیا تھا۔ یہ انسان ہے یا روبوٹ؟ تھکتا نہیں؟
شکر ادا کرنے کے ساتھ اس نے اس کے لندن سے مزید بزنس کورسز کرنے کی نیوز سنی تو بے ساختہ سر پیٹ کے رہ گئی۔ اس بڑی عمر کی لڑکی سے دور رکھنے کے لیے شاید یہ پلان بنا تھا، وہ اپنے تئیں سوچ کے رہ گئی۔ وہ چلا گیا تو اسے ہی سب سے زیادہ سکون محسوس ہوا۔ مسرت کافی چپ چپ سی ہو گئی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ ان کا خیال رکھنے لگی تھی، لیکن وہ جس طرح اسے دیکھتی تھی جانے کیوں اسے شرمندگی سی محسوس ہوتی تھی۔ کاش تم مان جاتی تو وہ اتنی دور نہ جاتا۔ مسرت کے سر میں درد تھا، ان کا سر دبا کر وہ پین کلر دے رہی تھی تو ایک ہوک کے ساتھ یہ جملہ ان کے لبوں سے نکل کر اس کی سماعت تک کا سفر طے کر گیا۔ وہ چور سی بن گئی۔ اگر وہ مان جاتی تو یقیناً پلان بی کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن وہ اتنی اچھی قطعاً نہیں تھی کہ قربانی دے کر مثال بنتی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ اس کے فائنل ایئر کے پیپرز ہوئے اور ہو کر ختم بھی ہو گئے۔ اس بار اس کے پیپرز توقع سے کچھ زیادہ اچھے ہو گئے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس نے تھوڑا سا دل لگا کے پڑھ لیا تھا۔ پیپرز شروع ہونے سے پہلے ہمدان صاحب نے جب رول نمبر مانگا تو ان کا اشارہ سمجھ کر حجازی عمر کی ہنسی اڑاتی نظریں اور ڈگری خریدنے کا تانا یاد آ گیا۔ حجازی عمر کی نیوز اسے واٹس ایپ کے فیملی گروپس میں آئے اس کے میسیجز سے ملتی رہتی تھی، جنہیں سن کر بھی وہ انجان بن جاتی تھی۔ ہاں، اس کے میسیجز سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس تبدیلی سے اس کے ذہن سے بڑی عمر کی لڑکی کا بھوت اتر گیا تھا۔ انہی بے کیف دنوں میں اس کے کچھ رشتے آئے تھے۔ نائلہ نے حسب عادت سب سے پہلے مسرت سے شیئر کیا تھا، اور ایک پل کو مسرت کی خاموشی اور ان کی نظروں کی اداسی نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں نے مرحا کو ہمیشہ اپنے حجازی کی نسبت سے دیکھا ہے، وہ تو دور جا کے بیٹھ گیا، اور مرحا کی بھی کہیں نہ کہیں شادی تو کرنی ہی ہے۔ تم یہ مت سمجھنا نائلہ کہ مجھے مرحا کی خوشی سے جلن ہے، لیکن دکھ ہوتا ہے کہ جو خواب برسوں سے ہم سب نے دیکھا وہ پورا نہیں ہو سکا۔ مسرت دکھی ہو کر اپنے احساسات بیان کر رہی تھی۔ مجھے آپ کے جذبات کا احساس ہے آپا، سچ پوچھیں تو میں ہی آپ سے شرمندہ ہوں۔ بچے بڑے ہو جائیں تو میں تو خود کو 30 مار خان سمجھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ جتنی ان کی عمر ہے اس سے دگنا ہمارا تجربہ۔ لیکن اسے ناعاقبت اندیش بچوں کو ٹوکر ہی صحیح غلط کی تمیز سکھا سکتی ہے، ہم آپ نہیں۔ وہ ان دونوں سے کچھ فاصلے پہ موجود بظاہر ایل-ای-ڈی پہ نظریں جمائے بیٹھی تھی، لیکن اس کا دھیان ان دونوں کی باتوں پر ہی تھا۔ دونوں ہی دکھی دل سے اپنے اپنے دکھڑے رو رہی تھی۔ تم سچ مچ پاگل ہو گئی ہو مرحا، اگر ابھی میں ذرا پڑھی لکھی نہ ہوتی تو جوتی اٹھا کر تمہاری درگت بنا دیتی۔ نائلہ بری طرح چیخ کر اب ہانپنے لگی تھی۔ مارے حیرت و استعجاب کے وہ تیز تیز چلتی سانسوں کے ساتھ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جو پرسکون بیٹھی ہوئی تھی، جیسے نائلہ اس کی گوہر افشانی سے نہیں یوں ہی بھڑک گئی ہوں۔ نائلہ آنے والی رشتوں سے متعلق اطلاع دینے کے ساتھ اسے لڑکوں کی تصویریں اور ان کے پیچھے درج کوائف بتانے اس کے کمرے میں آئی تھیں۔ چند رشتے ایسے تھے جن پہ سوچا جا سکتا تھا، گو کہ وہ ان کے معیار کے نہیں تھے، جن کا منظور نظر حجازی عمر جیسا گوہر نایاب ہو، انہیں پھر کوئی بھی معمولی شخصیت کیسے پسند آتی۔ تیسرا رشتہ بس ایویں سا تھا، لڑکا انٹر پاس تھا اور اپنا موبائل شاپ چلا رہا تھا۔ نائلہ اور باقی سب نے اس رشتے کو تقریباً ریجیکٹ ہی کر دیا تھا، لیکن جب انہوں نے تینوں رشتوں کے کوائف اور لڑکے کی تصویر دکھا کر مرحا کی رائے مانگی تو اس کا جواب سن کر بھونچکا کر رہ گئی تھی۔ یہ دونوں رشتے پھر بھی قابل قبول ہیں، لیکن تم اس تیسرے رشتے کے لیے زور دے رہی ہو، تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے یا نہیں؟ انٹر پاس اور ایک موبائل شاپ چلانے اور معمولی شکل و صورت رکھنے والے لڑکے میں تمہیں کیا نظر آیا جو تمہارا ووٹ اس کے لیے ہے؟ پیسہ بے شک بہت ہے، مگر جہالت بھی۔ مجھے تو سچ مچ تمہاری دماغی حالت پہ شبہ ہونے لگا ہے، میری بیٹی، اور اتنی اسٹوپڈ۔ نائلہ کا کلک کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ حجازی عمر جیسے گوہر نایاب کو ٹھکرا کر ملٹی نیشنل کمپنی کے اچھے عہدے پر فائز لڑکوں کو دھتکار کر وہ انٹر پاس کے لیے ہاں کر رہی تھی، یعنی اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی۔
लड़कियां अच्छे ख्वाब देखती हैं, पढ़ा लिखा वेल सेटल्ड लड़का ढूंढती हैं, और एक तुम हो, तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या? नायला का बस नहीं चल रहा था अपनी तरफ टुकर टुकर देखती मरहा की दुर्गत बना दे। आपके नज़दीक यकीनन ये अचंभे की बात होगी, लेकिन मुझे यही रिश्ता मुनासिब लग रहा है। अगर पढ़ा लिखा हर चीज़ में वेल लड़का मेरी डिमांड होता तो हजाजी उम्र में क्या बुराई थी। मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि मैं अपने वालिदैन की नज़रों के सामने सारी ज़िंदगी रहती, लेकिन उसे और उस जैसे काबिल लोगों को रिजेक्ट करने की एक ही वजह है कि मुझे काबिल लोग पसंद नहीं। पढ़ा लिखा शौहर बीवी को हमेशा कमतरी का एहसास दिलाता रहेगा। बेहद हैंडसम होगा तो अपनी वजाहत पे इतरा कर बीवी को गंवार गिरदानता रहेगा। रही सेटल्ड लाइफ, तो इतना पैसा है उसके पास, और क्या होती है सेटल्ड लाइफ? और फिर आप लोग सेटल कर ही देंगे। फिर मैं मियाँ के पैसे के लिए परेशान क्यों होती रहूं? बात बस इतनी है कि मुझे आम सी सोच रखने वाला आम सा इंसान चाहिए, आलिम फाजिल हीरो नहीं। उनकी हैरानी को दूर करने को वो कमाल सुकून से बोलती चली गई, और नायला का मुंह मज़ीद खुलता चला जा रहा था। किसने भरा है ये सारा फतूर तुम्हारे जहन में कि कम पढ़ा लिखा आम सा इंसान तुम्हें खुश रखेगा, ताना नहीं देगा? अपनी नालायकियों पे पर्दा डालने के लिए तुम ये फजूलियात प्लान करके बैठी हो। जाहिलों की जहनियत का तुम्हें इल्म ही कहाँ है? जहनी मुताबिकत हम पल्ला लोगों की अहमियत का अंदाज़ा ही कहाँ है अभी तुम्हें? तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं करती हूँ हमदान से बात, वही तुम्हारे जहन के जाले साफ करेंगे। जाने कहाँ से इतना कचरा दिमाग में डाल कर बैठी है मेरी बेटी, और इतनी फजूल सोच, अस्तगफिरुल्लाह। नायला उसे बातें सुनाकर चली गई थी, और फिर उनकी पेशन गोई दुरुस्त ही साबित हुई। हमदान साहब पहले उससे सख्त लहजे में हम कलाम हुए, ब्रेन वॉशिंग की कोशिश की, लेकिन उसकी ना हाँ में ना बदली। पापा, आप लोगों की पसंद और दीगर रोशन मुस्तकबिल के सितारे देखूं, शायद मुझ में वो बसीरत नहीं, और मेरी पसंद पे आप लोग राज़ी नहीं तो इस किस्से को यहीं पे ख़त्म कर दें। बंद करें ये देखने दिखाने का सिलसिला। मैं सारी उम्र बिना शादी के भी खुश रह सकती हूँ। उसने 2 लफ्ज़ों में अपना फ़ैसला सुना दिया था। लफ्ज़ों में इतनी मजबूती थी कि एक पल को दोनों चुप से हो गए थे। हर इंसान अपनी बसीरत भर देखने का अहल है। कोई हमें लाख चांद दिखाता रहे, उसकी खूबसूरती ज़ूफ़शानी की तरफ माइल लाख करता रहे, लेकिन जब तक हमारी आंखों से अपना लगाया हुआ पर्दा नहीं सिरक सकता, तब तक हम हकीकी मंजर देखने से कासिर रहते हैं। हजाजी उम्र से नफरत में वो इतना आगे निकल गई थी कि हर काबिल बंदे से उलझी हुई थी। उसके साथ भी यही मसला था। उसे चांद दिखाने को सब कमर बस्ता थे, और वो धुंध में ही घिरी हुई थी। उसकी निगाह से वो धुंध हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो जान नहीं पा रही थी कि उसकी निगाह से परे का आसमां कितना दिलकश है। नायला, ख़त्म करो इस किस्से को। जो उसे पसंद है उसे कबूल करो। जल्द ही बुलाओ उन लोगों को और रिश्ता तय कर दो। जब बच्चा खुद ही अपना दामन जलाने को मचल रहा हो, बड़ा बनकर माँ बाप को समझाने उठ खड़ा हो, तो हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय बच्चे के हक में बेहतरी की दुआ के। सच है, आज के दौर में औलाद एक आजमाइश है। हमदान दुख से कहते चले गए। ये है एक पढ़ा लिखा और तहजीब याफ्ता बाप जो हारे हुए अंदाज में उठकर चला गया। होता ना अभी तुम्हारी तरह की सोच वाला जाहिल इंसान तो मार मार कर भरकस निकाल कर कमरे में भूखा प्यासा मरने को छोड़ देता, जब तक तुम्हारे जहन से यह खन्नास न निकल जाता। लेकिन उन्होंने तुम्हारे आगे हथियार डाल दिए। अब हम नहीं, वक्त ही तुम्हें समझा सकता है। मेरी दुआ है कि नुकसान से पहले तुम्हें समझ आ जाए। एक अफसोस भरी नज़र डालकर नायला दिल की भड़ास निकाल कर कमरे से निकलने में देर नहीं लगाई थी। उन्हें हमदान साहब से
کہیں زیادہ غصہ تھا۔ وہ تو دکھ کا اظہار کر کے چلے گئے تھے، مگر انہیں اس کی ضد پہ اس کی ہڈی کا سرما بنانے کا جی چاہ رہا تھا۔ جانے اتنی چھوٹی سوچ اس کے ذہن میں کہاں سے آ گئی تھی کہ کم پڑھا لکھا انسان اچھا شوہر ثابت ہوگا، علمیت کی ڈھاک بٹھا کر اسے نیچا نہیں دکھائے گا، اپنی قابلیت کا ڈنکا اس کے سر پہ نہیں بجائے گا، کم صورت ہوگا تو خود پہ نہیں اس پہ فدا رہے گا۔ ایسی اور اس جیسی سوچ 2% عورتوں کی ہوتی ہے جو عقل و شعور سے پیدل ہوتی ہیں، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کی بیٹی بھی انہیں 2% عورتوں جیسی سوچ رکھتی ہے۔ حجازی عمر، تمہاری ذہانت و لیاقت اور قابلیت نے مجھے تمام قابل وجیح مردوں سے نفرت کرنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ میں جب کسی مرد کی قابلیت کی داستان سنتی ہوں مجھے خود پہ ہنستے محسوس ہوتے ہیں۔ وہ نفرت سے سوچ کر رہ گئی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک اس کے ہاتھوں ہوئی تذلیل نے اسے نفرت کا آتش فشاں بنا ڈالا تھا۔ اس کی جن باتوں تانوں تشنوں کو وہ سر جھٹک کر اگنور کر دیتی تھی، انہی تانوں تشنوں نے اس کے اندر منفی رنگ اس حد تک جما دیا تھا کہ وہ خود اپنی دشمن بن گئی تھی۔ نائلہ نے لڑکے والوں کو پیغام بھجوا دیا تھا۔ داؤد اور مسرت پہ بھی یہ خبر بجلی بن کر گری تھی۔ مسرت اسے سمجھانا چاہتی تھی، لیکن نائلہ نے منع کر دیا کہ جب اسے والدین کی بات سمجھ نہیں آ رہی تو تائی کی کیا خاک سمجھ آتی۔ حجازی عمر کے میسیجز آنا بند ہو گئے۔ خبر ملی وہ بیمار ہے۔ مسرت اور داؤد اس کی فکر میں مبتلا ہو کر اس سے ملنے جانے کا پلان بنانے لگے، لیکن جلد ہی اس نے تسلی کروا دی تھی کہ وہ اب ٹھیک ہے، وہ پریشان نہ ہوں۔ سبھی اس کی دوری اور بیماری پہ افسردہ تھے۔ اتنی دور رہ کر بھی وہ سب کا چہیتا تھا۔ مرحا کو غصہ آ رہا تھا۔ سب اس کے لیے فکر مند تھے اور اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے۔ اس انسان کی وجہ سے اسے ہمیشہ نیچا ہی دیکھنا پڑا تھا، جو دور رہ کر بھی سب کے بہت پاس تھا۔ زبیر کے گھر والے آئے بیٹھے تھے۔ وہ لوگ جلد منگنی کا کہہ رہے تھے۔ نائلہ اور ہمدان نے بھی ہاں کہہ دیا تھا۔ وہ کسی کو بلانے کے حق میں نہیں تھے۔ اکلوتی بیٹی کی منگنی گھر کے 4 لوگوں میں ہی طے کر دی تھی اور 6 ماہ بعد شادی۔ جب سب کچھ بے دلی سے ہو رہا ہو تو پلاننگ بھی منٹوں میں ہو جاتی تھی۔ صرف نائلہ ہی نہیں، اب تو ہمدان بھی اس سے بول چال بند کر گئے تھے۔ زبیر کی فیملی اور زبیر سے مل کر مسرت اور داؤد کو بھی جھٹکا لگا تھا۔ رکھ رکھاؤ اور تمیز جیسے چھو کے نہیں گزری تھی۔ پہننے اوڑھنے کا سلیقہ تھا، نہ اٹھنے بیٹھنے کا۔ پوری فیملی ہی جاہر گنوار لگ رہی تھی، تو زبیر ان سب سے بڑھ کر جیسے موبائل فونز کے لیٹسٹ ماڈلز اور سم پیکیجز کے علاوہ دنیا کے کسی معاملات کا علم نہیں تھا۔ IQ 0 الٹے سیدھے فیشن کر کے خود کو ہالی ووڈ کا ہیرو سمجھے بیٹھا تھا۔ مرحا کو ان سب کے درمیان بیٹھنا پڑا تو زبیر کے کانوں میں موجود ٹاپس، ہاتھوں میں رنگ برنگے بینڈز اور لمبے بالوں کو پونی میں دیکھ کے اسے عجیب لگا۔ برگر لگنے کے چکروں میں اس کی پرسنالٹی میں گڑبڑ لگنے لگی تھی۔ ایک پل کو اسے بھی عجیب لگا کہ جانے کن جنگلیوں میں گر گئی ہو، لیکن نائلہ کی جتاتی نظروں نے جلد ہی اسے سنبھلنے پہ مجبور کر دیا۔ زبیر بار بار سیل فون دکھا کر اپنی بہن کو اس کا نمبر لینے کا اشارہ کر رہا تھا، جو خوش اخلاق ہونے کا ثبوت دینے کو اس کے کان میں گھسی ہوئی الٹے سیدھے سوالات کر کے خود ہی بلا وجہ ہنس رہی تھی۔ جلدی میں شاید اس نے مردوں والا تیز پرفیوم لگا لیا تھا۔ مرحا کے نتنوں کا امتحان چل رہا تھا۔ اس ساری صورتحال سے اسے تھوڑی کوف تو ہوئی، لیکن بیٹھی رہی۔ اسے یہ سوچ پریشان کرنے لگی کہ وہ ساری زندگی ان کے درمیان کیسے رہے گی۔ گھر میں لوگ ہی کتنے تھے، لیکن پھر بھی در و دیوار سے چہل پہل اور محبت محسوس ہوتی تھی۔ حجازی کے لندن اور مرحا کے رشتے کے بعد جیسے در و دیوار بھی چپ ہو گئے تھے۔ نائلہ نے تو بالکل بول چال بند کر دی تھی۔ اس کے تئیں جب وہ سسرال میں خوش رہے گی تو نائلہ بھی اس فیصلے کو سراہیں گی۔ اسے یقین تھا
उन सब से मिलने के बाद भी जाने कौन सी खुशफहमी को पाले बैठी थी। नंद का नंबर लेना काम आ ही गया था। जुबैर की कॉल आने लगी थी। कभी तो वो बात कर लेती थी। वो लंबी लंबी कॉल से कभी घबराने लगती। ओए तू बैलेंस की फिक्र ना किया कर, तेरे यार की इजी लॉट की भी शॉप है, जो कहे तो तुझे भी बेच दिया करूं। एक दिन उसने यूं ही कह दिया कि कितने पैसे बैलेंस में खर्च करते हैं। उसका नुमाइशी अंदाज कुछ अजीब लगा। नहीं, मेरा बिलिंग फ़ोन है, अभी मंगनी नहीं हुई थी और वो बैलेंस डलवाती फिरती इतनी भी चीप नहीं थी। जिसने कभी कार्ड रिचार्ज नहीं किया था उसे इजी लोड की ऑफ़र अजीब मजाक था। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। आजकल की लड़कियां तो बात बाद में करती हैं, बैलेंस पहले मंगवाती हैं। बड़ी बातें होती हैं लड़कियों की तेरे यार से, लेकिन देख ले दिल तुझ पे ही आया है। वो अपनी हीरो बनने की दास्तान सुनाने लगा था और वो फ़ोन कान से दूर करके बैठ गई थी। मंगनी का दिन आया और चुपके से गुजर भी गया। ससुरालियों के लाए फजूल से जोड़े और बाकी चीज़ें उसके मयार की नहीं थीं। गो कि जुबैर ने उसकी पसंद नापसंद पूछने के बहाने कई कॉल्स की थीं और उसने बता भी दी थी, लेकिन जो आया वो उल्टी था। वो उन छोटी छोटी चीज़ों को अहमियत देने वालों में से नहीं थी, मगर जब दोस्तों को ससुराल से आई चीज़ों की तस्वीर दिखाई और जुबैर के कवाइफ बताए तो सबने यही पूछा था कि उसका दिमाग तो ठीक है, कहीं वालिदैन ज़बरदस्ती तो गंवार से शादी नहीं कर रहे। इतना हाई फाई कज़न रख कर उस गंवार से मंगनी। बहन, अगर तुम्हारा इरादा नहीं था कज़न के लिए तो मुझे कह देती, मैं ही ट्राई मार लेती। मुझे तो लगा था तुम दोनों की होगी आपस में। अब तो मेरा निकाह भी हो गया। हाय, लेकिन अफसोस है चांस मिस कर दिया। स्कूल की एक सहेली आह भर के कह रही थी, उसने जल के फ़ोन ही बंद कर दिया। चल इस दफ़ा अपने यार की पसंद से चीज़ें रख ले, आइंदा ख्याल रखूंगा तेरी पसंद का। बल्कि क्या ही अच्छा हो कि तू मेरी पसंद को ही अपनी पसंद बना ले। मशरक़ की औरत तो शौहर की पसंद को ही अपनी पसंद बना लेती है ना। जब उसने मंगनी की चीज़ों के मुतालिक शिकवा किया तो आगे से जुबैर लेक्चर देने लगा तो उसने चुप ही साध ली। ये कौन सी लैंग्वेज है? उसने नागवारी से कह दिया। उसका तकिया कलाम बेहद गिरा गुजरता था। मुंह चढ़ा जुमला है तेरे यार का। वो हंस पड़ा था। कॉल का दौरानिया बढ़ने लगा। पहले सिर्फ दिन को बात हो जाती थी, अब जुबैर रातों को भी कॉल करने लगा। बातों के अंदाज बदलने लगे तो उसे उलझन होने लगी। क्या मतलब? कैसी बात कर रहा हूं? तू मंगेतर है, मेरी मामी चाची तो नहीं जो सर पे टोपी रखकर आप जनाब करता रहूं। चंद माह बाद शादी है, मंगनी के बाद यही टाइम होता है जब एक दूसरे को अच्छे से जानने का मौका मिलता है। अब रात के इस पहर तुझे नात और कवालियां तो सुनाने से रहा। मेरे दोस्तों की तो सिर्फ सेटिंग चल रही है और लड़कियां ऐसी वैसी सारी तस्वीरें व्हाट्सएप कर देती हैं। एक तू है, जरा सी फरमाइश क्या करती, तेरे कानों से धुआं निकलने लगा। जुबैर जाने क्या अंत शंत बोले जा रहा था और सच में उसकी डिमांड सुनकर उसके हाथ पांव ठंडे हो गए थे। ना वो इस मजाज की थी, ना उस चीप क्लास से ताल्लुक रखती थी जिसकी अरियानियत से आज यह मुआशरा गहना चुका है था। पता नहीं क्या लिखा हुआ है। लग बातें और फहश हरकत किसी क्लास की मरहून मिन्नत नहीं रही थी, न किसी खास तबके की पहचान थी। किसी गुरबा रात की तरीकी में खुली छत तले कई गुरबा मतलब कई ज़्यादा गरीब लोग भी रात की तरीकी में खुली छत तले हरकत में मसरूफ़ होते थे, तो किसी पार्किंग एरिया में उम्रा की औलादें डांसिंग कार में उसे फ़रोग दे रही थीं। हर क्लास और हर तबके में ये अरियानियत मौजूद भी थी, लेकिन सिर्फ कुछ पढ़े लोग ही थे जो आज भी इंसान ही थे। उन्होंने हैवानियत को खुद पे हावी नहीं होने दिया था। हदाजी उम्र से उसकी कभी तवील बातें नहीं हुई थीं। बतौर कज़न कभी गैर ज़रूरी कॉल मैसेजेस नहीं किए थे। हाँ, मंगनी की रात उसका मैसेज आया था, अपनी तस्वीरें तो सेंड करो, देखूं तो कैसी लग रही हो। और पहली बार उसके जुमले में डफर या कोई काबिल गिरफ्त जुमला नहीं था, तभी उसने तस्वीरें सेंड कर दी थी कि
اس سے تو کوئی بھی سیکیورٹی ریزن کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ماشاءاللہ تصویریں دیکھ کر اس کا مختصر جواب آیا تھا، پھر دوسرا کوئی میسج نہیں آیا، اور اب زبیر بھی تصویروں کی ڈیمانڈ کر رہا تھا، لیکن ایسی ڈیمانڈ جسے وہ مر کے بھی پوری کرنے سے قاصر تھی۔ سیل فون بند کر کے وہ بڑی باریکی سے سوچنے لگی تھی، آیا یہ اس کا صحیح انتخاب ہے؟ زبیر کی سوچ، اس کی باتیں اسے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی۔ کل اس سے باتیں کرتے جانے وہ اسے ہولڈ کروا کر کس پہ غصہ ہو رہا تھا کہ اس کی زبان سے نکلنے والی گالیوں کا خوفناک طوفان اٹھنے لگا۔ نئے لوگوں سے رشتہ جوڑنے میں ہمیشہ دڑکا لگا رہتا ہے کہ جانے ان کا کون سا رنگ اصلی ہے۔ انہیں پرکھتے پرکھتے عمر بیت جاتی ہے، لیکن برتنے پہ ہی ان کا اصل رنگ نظر آتا ہے۔ اوپر سے تو بظاہر سبھی چمکیلے نظر آتے ہیں، بدنمائی تو بعد میں دکھائی دیتی ہے۔ اجنبی لوگوں میں رشتے کا سن کر مسرت نے فکر مندی سے کہنے کے بعد اس کے نصیب کے لیے ڈھیروں دعائیں کی تھیں۔ اس پہ بھی اپنے فیصلے کا رنگ عیاں ہونے لگا تھا، اپنی سوچ خود پہ ہستی محسوس ہو رہی تھی۔ رات تو اس نے فون بند کر دیا تھا، لیکن صبح آن کیا تو زبیر کے ڈھیروں میسیجز ایک کے بعد ایک شور مچاتے اسکرین دیر تک روشن کرتے رہے۔ غصہ، دھمکی، جانے کیا کچھ تھا۔ کہیں پیار سے زیر کرنے کے گن تھے تو کہیں احساسات اس کا دل موم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ اسے آوارہ لوفر نہ سمجھے، اس کے جذبات کا احترام کرے جو اس کے لیے مچلنے لگے ہیں۔ اس نے سب دیکھا تھا، پڑھا تھا، اور پھر انہیں ڈیلیٹ کر کے کپڑے نکالنے لگی۔ بیزاری محسوس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ شاپنگ کے خیال سے نکل آئی۔ تم یہاں؟ زبیر کو شاپنگ مال کے باہر دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ نکلتے وقت اس کی کال آئی تھی۔ ناراضگی جتانے کے بعد اس کا موڈ طویل گفتگو کا ہوا تو اس نے شاپنگ کا کہہ کر جان چھڑا لی، اور اب اس کی یہاں موجودگی اسے حیران کر گئی تھی۔ تجھے کتنی بار کہا لیکن تم مانی نہیں۔ اسی بہانے ڈیٹ منا لیں گے۔ گرین رنگ کی جینز اور نیلی شرٹ میں زبیر عجیب ہی لگ رہا تھا۔ اپنی چھوٹی سی گاڑی سے ٹیک لگائے اپنی موجودگی سے وہ اسے پریشان کر گیا۔ پہلے تو شاپنگ کر لے، پھر ساتھ کچھ کھا پی لیں گے، پھر تھوڑی سی تفریح، اس کے بعد تجھے یہاں ہی چھوڑ دوں گا، پھر تو اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلی جانا۔ اس کا پلان سن کر وہ مخمصے میں پڑ گئی۔ چل، زبیر نے مال کے اندر چلنے کا اشارہ کیا تو وہ غائب دماغی سے مال کی طرف چلنے لگی۔ سارا موڈ چوپٹ ہو گیا تھا۔ اس کی فضول باتوں سے نجات کے لیے تو اس نے شاپنگ کا موڈ بنایا تھا، اور وہ یہاں بھی اسے بور کرنے آ گیا تھا۔ ابھی سے اتنی بیزاری، ساتھ کیسے گزرے گی اس کی زندگی؟ کوئی اس کے اندر ہنسا تھا۔ وہ سنبھل کر مال کے اندر چلنے لگی تھی، لیکن اس کی ساری توجہ مال میں سجی چیزوں سے ہٹ کر اب زبیر کی طرف ہو گئی تھی۔ اس کا بار بار ہاتھ ٹچ کرنا، چیزیں دکھانے کے بہانے بہت قریب آنا اسے بہت محسوس ہو رہا تھا۔ چلنا، تھوڑی سی تفریح کریں گے۔ آئس کریم پارلر میں زبیر کے اشارے اسے تفریح کا مفہوم سمجھا گئے تو اسے حلق میں پگھلتی ٹھنڈی آئس کریم آگ کا گولا بنتی محسوس ہونے لگی۔ زبیر صاحب، معذرت، میں کسی تفریح میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گی، میں گھر جا رہی ہوں۔ مال کے سنسان گوشے میں زبیر نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی تو اس کا ارادہ بھانپ کر وہ جلدی سے دور ہو کر واضح لفظوں میں جتا گئی۔ اس کے انداز پہ زبیر غصے میں آ گیا۔ نہ تو اتنے نخرے کیوں دکھا رہی ہے؟ تو کوئی میری سگی ہے جو تجھ سے عزت و احترام سے پیش آؤں؟ جب کال کرو آگے سے بیزاری کا اظہار کرتی ہے، پیار کی بات کروں تو میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کا فتویٰ دیتی ہے۔ جب تو بڑی پارسا اور ہائی فائی سوچ رکھتی ہے تو تو نے کاہے کو میرے سے رشتہ جوڑا؟ کرتی نہ اپنی طرح کسی ہائی فائی سے منگنی جو تجھے آسمان پہ بٹھا کر تیری آرتی اتارتا رہے۔ زبیر اپنی جہالت کے باعث جلد ہی حواس باختہ ہو کر اپنی اوقات دکھا گیا تھا۔ تیز آواز میں چلاتے وہ بھول گیا تھا کہ وہ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں نہیں، ایک مہنگے مال میں کھڑا ہے۔ لیکن سچ ہے، پیسوں سے کوئی تمیز طریقہ نہ آج تک خرید سکا ہے، نہ خرید سکے گا۔ زبیر جس کے پاس پیسہ تو تھا مگر تمیز تہذیب سے کوسوں دور تھا۔ مرحا اس کے چلانے اور لوگوں کے متوجہ ہونے پہ خفیف سی ہو کر تیزی سے پلٹ گئی تھی۔ آپ دونوں مجھے معاف کر دیں، جانتی ہوں
میں نے آپ سب کا بے حد دل دکھایا ہے۔ آپ لوگوں نے صحیح کہا تھا، کچھ لوگوں کو ٹھوکر لگنے کے بعد ہی کھرے اور کھوٹے میں فرق محسوس ہوتا ہے۔ مجھے لگا تھا ایک کم پڑھا لکھا اور عام انسان درست انتخاب ہے، لیکن میں غلط تھی۔ ایک باشعور اور تہذیب یافتہ انسان در حقیقت انسان کہلانے کا مستحق ہے۔ قیمتی لباس پہن کر ہم اپنی سوچوں کی گراوٹ کو نہیں چھپا سکے۔ یہ میں جان گئی ہوں، مجھے زبیر سے شادی نہیں کرنی۔ آپ لوگ منگنی ختم کر دیں، وہ میرا انتخاب غلط تھا، جس طرح میری سوچ غلط تھی۔ نائلہ اور ہمدان کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر کے وہ رکی نہیں تھی، اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، اور اس نے محسوس کیا تھا اس کے شانوں سے جیسے بھاری بوجھ اتر گیا تھا۔ چند ماہ کی منگنی نے اسے حقیقتاً پریشان کر دیا تھا۔ ایک فیصلہ ضد میں اس نے زبیر سے منگنی کا کیا تھا اور اس کے بعد سے وہ پریشان رہنے لگی تھی، اور ایک فیصلہ عقل سے اس نے ختم کرنے کا کیا تھا اور پرسکون ہو گئی تھی۔ اپنی طرح کسی ہائی فائی سے منگنی کر، زبیر کا کہا جملہ اس کے اندر چکرانے لگا تھا۔ اسی لمحے کال آنے لگی تھی۔ حجازی عمر کی تصویر دیکھ کر اسے اس کی بے وقت کال پہ حیرانی ہونے لگی تھی۔ شاید کوئی ضروری بات ہو، اس خیال سے اس نے کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بے وقت کال کرنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، کائنڈلی ذرا مما کو جا کے دیکھ لو وہ ٹھیک ہیں۔ کئی بار کال کر چکا ہوں لیکن وہ اٹھا نہیں رہی ہیں۔ رات بھی بی پی ہائی تھا، مجھے ٹینشن ہونے لگی ہے اب۔ حجازی عمر کی پریشان آواز سن کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے مسرت کی طبیعت کافی گری گری رہنے لگی تھی۔ نائلہ خیال رکھ رہی تھی، وہ بھی حد الامکان کوشش کرتی تھی، لیکن حجازی عمر کی کال نے اسے اوپر دوڑ لگانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ میں دیکھتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ کال بند کر کے وہ تیزی سے سیڑھیاں طے کر گئی تھی۔ اوپر پورشن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ حجازی عمر کے جانے کے بعد سے جیسے ساری رونقیں سمٹ گئی تھیں، ورنہ اسی پورشن میں رونق لگی رہی تھی۔ مسرت اسے صوفے پہ ہی آنکھیں بند کیے لیٹی نظر آ گئی تھیں۔ بیمار چہرہ دیکھ کر مسرت کی حالت پہ اسے افسوس ہوا تھا۔ بیٹے کی دوری نے انہیں توڑ کے رکھ دیا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہا تھا ہمدان صاحب نے، آج کے دور میں اولاد سب سے بڑی آزمائش ہے۔ یہ اسے آج شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس نے ایک فضول ضد کر کے کس طرح اپنے والدین کو اذیت میں مبتلا کر دیا تھا، اور شاید نادانستگی میں حجازی عمر بھی یہی کر رہا تھا۔ سد شکر کہ اس نے خسارے سے پہلے واپسی کا سفر اختیار کر لیا تھا۔ تائی جان، ان کا ہاتھ تھام کر اس نے دھیمے سے انہیں پکارنا شروع کر دیا۔ ہاں؟ وہ دھیرے سے آنکھیں کھول گئی تھیں، وہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھیں۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ فکر مندی سے ان کے ماتھے چہرے پہ ہاتھ رکھ کر وہ چیک کر رہی تھی کہ کہیں حرارت تو نہیں۔ ٹھیک ہوں بیٹا، تم اس وقت یہاں سب خیریت ہے نا؟ مسرت نے اٹھنے کی کوشش کے ساتھ استفسار کیا۔ جی الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ آپ یہاں کیوں سو گئیں؟ ان کا ہاتھ تھام کر اٹھانے میں مدد دیتی وہ نیچے ہی بیٹھ گئی تھی۔ چکر آ رہے تھے تو لیٹ گئی اور آنکھ لگ گئی۔ یہاں کیوں نیچے بیٹھی ہو؟ اٹھ کر میرے پاس بیٹھو میری بچی، نقاہت سے کہتے مسرت نے اٹھنے کا اشارہ کر کے پہلو میں بٹھا لیا۔ ان کی دلی خواہش کو روننے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس سے بے رخی سے پیش آتی، مگر وہ آج بھی اس سے اسی سابقہ انداز میں اس پر جان لٹاتی تھی۔ وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھیں اور وہ سب بے خبر بنے بیٹھے تھے۔ کھانا لاتی ہوں آپ کے لیے، ساتھ کھاؤں گی، میں نے بھی ابھی تک نہیں کھایا۔ اب سے ہم روز ساتھ ہی کھایا کریں گے۔ کسی بھی ایک پورشن میں بہت دوری آ گئی ہے ہمارے درمیان۔ آپ یہاں بیمار پڑی ہیں اور کسی کو خبر تک نہیں، کیا فائدہ پھر اتنے قریب رہنے کا؟ اس کی آواز پر آ گئی تھی۔ در حقیقت ان سناٹوں دوریوں کی وجہ وہ خود کو ہی گردان رہی تھی۔ اس کے انکار کے بعد ہی تو سب کچھ ہوا تھا۔ حجازی عمر کی دوری مسرت کو کھا رہی تھی۔ اس کی گلو گیر آواز پہ مسرت محبت سے مسکرا دی تھی۔ آپ فریش ہو لیں، میں تایا جان کو بھی دیکھتی ہوں، بہت دن ہو کے انہوں نے بھی کوئی بازی نہیں لگائی شطرنج کی پاپا کے ساتھ۔ پاپا الگ کمرے کے ہو کے رہ گئے ہیں، وہ اپنے پرانے انداز میں کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ خبر تھی حجازی عمر دوسری طرف پریشان بیٹھا ہوگا، تبھی اسے کال ملا گئی۔ تائی جان ٹھیک ہیں، سو رہی تھیں۔ شکر ہے اللہ کا، جانے کیا کیا سوچ لیا میں نے اتنی دیر میں۔ پاپا بھی فون نہیں اٹھا رہے تھے،
تبھی پریشانی میں تمہیں کال کر دی۔ اسے کسی قدر سکون ملا تھا۔ تائی جان ٹھیک نہیں رہتی جازی، چپ چپ رہنے لگی ہیں۔ جب سے آپ گئے ہیں ان میں بہت تبدیلی رونما ہوئی ہے، بہت مس کرتی ہیں آپ کو۔ بچپن میں ماں باپ ہمیں اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے، لیکن بڑے ہو کر بچے جان بوجھ کر آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں تو والدین بچپن کی طرح پریشان ہو جاتے ہیں۔ مت ستائیں انہیں جنہوں نے آپ کے لیے کئی راتیں جاگ کر گزاری ہیں۔ ان بوڑھی آنکھوں میں اب مزید رت جگہوں کی گنجائش نہیں۔ لوٹ آئیں اپنوں میں جہاں احساس محبت اپنا پن ہے۔ ایک بار پھر اس کا لہجہ گلوگیر ہو گیا تھا۔ موتی آنکھ سے ٹوٹ کر نکل گئے تھے۔ یہ لہجہ، یہ انداز، یہ باتیں مرحا کے منہ سے سن کر اس سے سانس لینا بھی دوبر ہو گیا تھا۔ یہ سب تم کہہ رہی ہو؟ وہ جیسے اچنبے سے گویا ہوا تھا۔ وہ اس کے لفظوں سے مفہوم پا گئی۔ جی، کیونکہ میں نے بھی واپسی کا سفر اب سے کچھ دیر پہلے ہی کیا ہے۔ مجھے بھی احساس ہو گیا ایک غلط فیصلے سے اپنوں سے کتنا دور جا چکی تھی۔ نقصان کا سودا کرنے چلی تھی، لیکن اپنوں کی دعا نے خسارے سے بچا لیا۔ آپ بھی لوٹ آئیں، تائی جان جی اٹھیں گی، تایا جان پھر سے جوان ہو جائیں گے۔ میں نہیں جانتی کہ آپ لوگوں کے بیچ اختلاف کی کیا وجہ ہے، لیکن پلیز ختم کر دیں یہ اختلاف، گرا دیں وہ دیوار جو آپ کے اپنوں اور آپ کے بیچ آ کھڑی ہوئی ہے۔ لوٹ آئیں جازی، پلیز، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے اس نے اپنے آنسوؤں کو انگلیوں سے صاف کیا تھا۔ اسے اپنے احساسات کی خود ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج پہلی بار اس سے بات کرتے وقت بیزاری، نام نہاد نفرت کہیں جا چھپی تھی۔ اس کے سامنے منہ نہ کھولنے والی آج یوں ہم کلام تھی جیسے روز گھنٹوں باتیں ہوتی ہوں۔ انسان کس قدر نادان ہے جو اپنی سوچ کو ہی حرف آخر مان کر اس کے پیچھے سر پٹ دوڑتا رہتا ہے، ہر جذبے، ہر احساس کو پسے پشت ڈال کر۔ کھانا گرم کرتے اس نے اپنے اندر کے بدلاؤ کو خود محسوس کیا تھا، اور یہ بدلاؤ اسے اچھا لگ رہا تھا۔ کھانا لے کر آئی تو مسرت کے چہرے پہ مسکان دیکھ کر اس کے لب بھی مسکرا دیے۔ دوسری طرف لائن پہ حجازی عمر ہی تھا، جس سے بات کرتے ان کے چہرے پہ زندگی دوڑنے لگی تھی۔ انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر وہ داؤد کو بھی کمرے سے نکال لائی تھی۔ تینوں نے ساتھ کھانا کھایا تھا اور پھر ساتھ ہی نیچے جا کر نائلہ اور ہمدان کو حیرت کے سمندر سے نکالا تھا۔ سچی؟ نائلہ مسرت کو مرحا کے فیصلے سے آگاہ کر رہی تھی اور مسرت حیرانی میں ان سے دریافت کر رہی تھی۔ اللہ نصیب اچھے کرے، خوش رہو۔ چائے کا کپ لیتے وہ دعا دینے لگی تھی۔ سب کے چہروں پہ سکون دیکھ کر اسے آج ہی محسوس ہوا کہ فیصلہ وہی امر ہوتے ہیں جن کی اکثریت حامی ہو۔ جانے یہ سب سن کر حجازی عمر کیسا ریاکٹ کرے گا؟ اس نے تو اس وقت بھی کوئی ریاکشن نہیں دیا تھا جب میں نے زبیر جیسے انسان کا انتخاب کیا تھا۔ زبیر کا خیال آتے ہی وہ سر جھٹک کے رہ گئی۔ سب خوشگوار موڈ سے سابقہ انداز میں براجمان محوی گفتگو تھے۔ بس تمہاری کمی ہے ذہین آدمی۔ بے ارادہ واٹس ایپ سٹیٹس پہ اس کی تصویر دیکھتے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مسکراہٹ اس کے سٹیٹس پہ لگے سانگ کو دیکھ کر آئی تھی۔ دل دیاں گلاں کرانگے نال نال بیٹھے۔ توبہ، یہ کتابی کیڑا اتنا رومانٹک سانگ بھی سنتا ہے۔ اپنی سوچ پہ وہ خود ہی ہنس پڑی تھی، جس پہ سب نے حیرانگی سے اسے مڑ کے دیکھا تھا اور وہ انجان بن گئی تھی۔ بھائی جان، یہ رشیدہ بالکل صفائی سے کام نہیں کر رہی، اسے ساتھ لے کے آئی ہوں، سارے کام اپنی نگرانی میں کراؤں گی۔ اپنے پیچھے منہ بسوڑتی رشیدہ کی طرف اشارہ کرتے وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو مسرت اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ سچ ہی تھا کہ گھٹنوں میں تکلیف کی وجہ سے زیادہ دیر کھڑے ہو کر کام نہ کروانے پہ رشیدہ بھی کھانا پوری کر کے چلی جاتی تھی اور اب مرحا کی پکڑ پہ منہ بسور رہی تھی۔ تمہارا اپنا گھر ہے بیٹا، جو چاہو کرو۔ مسرت نے مان بڑھایا تو انہیں نیچے نائلہ کے پاس جانے کا مشورہ دے کر اس نے رشیدہ کے ساتھ ہی کمر کس لی۔ باجی میں تھک گئی ہوں، باقی کا کام کل کروا لینا۔ رشیدہ کی دعائیاں شروع ہو گئیں۔ بس آج کمرے کر لو، کل دروازے کھڑکیاں صاف کرواؤں گی۔ وہ آرام سے ایک کے بعد ایک روم کھول کر صاف کرواتی آخر میں بے دہانی میں حجازی عمر کے روم میں داخل ہو گئی تھی۔ اتنی صفائی کیوں کروا رہی ہو باجی؟ کیا حجازی صاحب کی شادی ہونے والی ہے؟ وہ واپس آنے والے ہیں کیا؟ رشیدہ کمرے میں داخل ہو چکی تھی اور وہ دروازے میں ہی فریز ہو گئی تھی۔ سارے پورشن میں ہی دندناتی رہتی، لیکن اس کے کمرے میں آنے کا اتفاق کم ہی ہوتا تھا۔
اور اب اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں پہلی بار آئی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے بیٹھ کے عین اوپر اس کی بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی۔ روشن آنکھیں دہلیز پہ قدم دھرتی مرحا کو جکڑتی محسوس ہوئی تھیں، گو کہ کمرہ مہینوں سے اس کے استعمال میں نہیں تھا، مگر کمرے کی ایک ایک چیز اپنے مکین کی اعلیٰ پسند اور اس کی نفیس طبیعت کا پتہ دے رہی تھی۔ دبیز کارپیٹ، ریشمی نفیس پردے، سفید مسحری گلدانوں میں خوشنما فلاور، دیواروں پہ لگے چھوٹے چھوٹے بک شیلف، ان میں موجود کتابیں، کونے میں موجود رائٹنگ ٹیبل، اس پہ گولڈن ٹیبل لیمپ، کرسٹل کا پین، بہت کچھ آگے لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ سب کچھ یوں اپنی جگہ سلیقے سے پڑا ہوا تھا، جیسے ابھی بھی ان چیزوں نے اس کا لمس چکھا ہو۔ حجازی صاحب کے کمرے کی صفائی تو سب سے مشکل کام ہے۔ کوئی بھی چیز ایک آدھ انچ آگے پیچھے رکھ دو تو بعد میں خود سیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ آئندہ دھیان رکھوں۔ اب تو عادت ہو گئی ہے، اب نہیں ہوتی غلطی۔ رشیدہ چیزوں کو جھاڑ پونچھ کرتے فخریہ انداز میں اپنی کارکردگی بیان کرتے مسکرا رہی تھی۔ وہ بھی سر جھٹک کر کمرے کے بیچوں بیچ آ گئی تھی۔ کمرے کی ہر چیز اس کے اعلیٰ ذوق کی داستان سنا رہی تھی۔ وہ بے ساختہ وارڈروب کھول کر شرٹ سلیقے سے ہینگر سے ٹنگے ہوئے تھے۔ وہ بے ساختہ وارڈروب کھول گئی، شرٹ سلیقے سے ہینگر سے ٹکی ہوئی تھیں، کوٹ الگ موجود تھا، جینز الگ، ٹی شرٹس کے لیے دوسرا پورشن تھا۔ بیچ والے پورشن میں فائلز اور دیگر آفیشیل پیپرز اور اس کے ڈاکیومنٹس پڑے ہوئے تھے۔ آخری پورشن میں ہر موسم کے جوتے، شوز اور چپلیں، سلیپر پڑے ہوئے تھے، اور ان سب سے قطع نظر دائیں طرف شیشے کی الماری میں مختلف ادوار میں جیتی ٹرافی، شیلڈز اور سرٹیفکیٹس کا بازار لگا ہوا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک کے تمام میڈلز لٹک رہے تھے۔ ایسے کتنے میڈلز جب بچپن میں وہ سٹیج پہ چڑھ کے سر جھکا کر پہنتا تھا، ٹرافی اٹھا کر فاتحانہ انداز میں لہراتا تھا، تو مرحا کی آنکھیں یہ منظر دیکھ نہ پاتی تھیں، اور اب اسے حیرت ہو رہی تھی۔ اس کے ایک ایک میڈلز کو کپڑے سے صاف کرتے اسے کوئی جلن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ جب ان میڈلز کے پیچھے چھپے خوبصورت افکار جان گئی تھی تو ساری منفی سوچیں دور بھاگ کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ موجود نہیں تھا، لیکن وہ اپنے کمرے کی ایک ایک شے میں موجود تھا۔ اس کی ریک سے کوئی کتاب نکال کر لے جانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، اور کسی ذات کا اتنا ہی بھرم ہونا چاہیے کہ وہ رہے نہ رہے، اس کا سحر قائم رہے۔ نکھرے ستھرے پورشن کو دیکھ کر مسرت اسے دعائیں دیتے نہیں تک رہی تھیں۔ سب نے پورا دن اوپری پورشن میں ہی گزارا تھا۔ تم رہنے دو نائلہ، اب کہ میں بات کروں گی، میری بچی مجھے انکار نہیں کرے گی۔ اگلے روز نچلے پورشن کو چمکا کر اسے تھکاوٹ محسوس ہوئی تو وہ اپنے ساتھ سب کے لیے چائے بنا لائی تھی کہ شام بھی ہو چلی تھی۔ داؤد اور ہمدان بھی آفس سے لوٹ آئے تھے اور اب ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے۔ ملازمہ نے ریفریشمنٹ میں بھی کافی کچھ تیار کر دیا تھا، جنہیں وہ ٹرالی میں سجا کر لے آئی تھی۔ وہ داخل ہوئی تو مسرت اور نائلہ سر جوڑے کوئی بات کر رہی تھیں۔ ان کا جملہ کانوں میں پڑتے ہی اس کے حواس چوکنا ہو گئے تھے، لیکن اسے دیکھتے ہی مسرت جس طرح چپ ہو گئی تھی اسے خفت محسوس ہوئی۔ وہ تھوڑی پریشان بھی نظر آ رہی تھی۔ چائے چھوڑ کر ادھر میرے پاس آ کے بیٹھو میری بچی۔ مسرت نے اس کے ہاتھ سے لے کر چائے کا کپ سائڈ پہ رکھتے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کیا ہوا تائی جان، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟ وہ طاہرانہ نگاہ سب کے چہروں پہ ڈال رہی تھی۔ سبھی اپنی اپنی جگہ کچھ پریشان نظر آ رہے تھے۔ سکون تو جیسے ہماری زندگیوں سے چلا گیا ہے۔ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، میں پریشان ہوں، بلکہ ہم سب بہت پریشان ہیں۔ حجازی وہاں کسی فرنگی سے شادی کر رہا ہے، لیکن میں کسی صورت یہ شادی نہیں ہونے دوں گی، مسرت نے افسردگی سے کہہ کر پاکستانی ماؤں والا ڈائلاگ دے مارا۔ جی؟ وہ فرنگی سے شادی کا سن کر ہی حیران رہ گئی۔ پہلے بڑی عمر کی لڑکی سے محبت اور اب یہ فرنگی سے شادی؟ یا اللہ، یہ آدمی ہے یا گن چکر؟ تائی جان، آپ اتنی دور بیٹھ کر کیسے رکیں گی شادی؟ اسے حیرانی ہوئی۔ میں سب کچھ کر لوں گی بچی، بس تم ایک بار کہہ دو کہ تم حجازی سے شادی کرنے کو تیار ہو تو میں اسے اگلے ہی پل بلوا لوں گی۔ جی؟ اب وہ مزید بدحواس ہوئی۔ کیوں تمہیں حجازی پسند نہیں؟ تم ایک بار پھر انکار کر دو گی؟ مسرت دل گرفتہ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہارا جواب شاید پھر انکار ہے، کرنے دو اسے فرنگی سے شادی، کل کو خود ہی ٹھوکر لگے گی تو عقل آ جائے گی۔
جانے اسے خسارے کا سودا کرتے دیکھنے کو اس کی جدائی میں تب تک میں زندہ بھی رہوں گی یا نہیں، مسرت یاسیت سے کہہ رہی تھیں۔ اس کے چہرے پہ ششوک پنج کے تاثرات پھیل گئے تھے۔ مسرت کی بات بری طرح چپ گئی تھی۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے تائی جان، ایسا نہ کہیں۔ سب کی نظریں اسے خود پہ گڑی محسوس ہو رہی تھیں۔ ان سب کی امید بڑی نظر دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ سب اس سے کیا چاہ رہے تھے۔ تائی جان، میں ہاں کر دوں اور وہ پھر بھی گوری سے شادی پہ اڑے رہے تو پھر؟ ان سب کا احساس کر کے وہ اتنے متفکر انداز میں پوچھنے لگی کہ سب نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے چائے کا کپ جلدی سے منہ سے لگا لیا۔ نہ تمہارے ہاں کرنے کے بعد اس کی مجال ہوگی کہ وہ کسی فرنگی سے شادی کا بھی سوچے، میں ٹانگیں نہ توڑ دوں گی اس کی۔ تو پھر تمہاری ہاں ہے نا میری بچی؟ مسرت جلدی سے کہتے آخر میں نرم لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ وہ 7 سمندر پار شادی کا پلان کر رہا تھا تو مسرت اتنی دور سے کیسے ٹانگیں توڑیں گی؟ یہ سب سوچتی ان کی پر امید نظریں خود پہ محسوس کرتی وہ سب پہ تائرانہ نگاہ ڈال گئی۔ سب یوں ظاہر کرنے لگے جیسے ان دونوں کی گفتگو کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے تائی جان، لمبی سانس بھر کے اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ایک پل کو سناٹا سا چھا گیا۔ تم دل سے راضی ہو نا میری بچی؟ مسرت تسلی کرنا چاہ رہی تھی۔ جی تائی جان، حجازی عمر کا انتخاب میرے والدین نے کیا تھا اور مجھے ان کے انتخاب پہ بھروسہ ہے۔ وہ دھیرے سے بات اپنے والدین کی پرکھ پہ مہر ثبت کر گئی تھی اور اس نے واضح طور پہ محسوس کیا تھا اس کے جواب کے بعد سب کے چہرے پہ خوشی اور اطمینان کی لہریں پھیل گئی تھیں۔ جانے میں نے ہاں کر کے صحیح کیا یا غلط، لیکن وہ فرنگی، وہ بڑی عمر کی لڑکی، اپنے کمرے میں آ کر وہ کافی دیر تک چکر لگاتی رہی تھی۔ ڈرے وہ جو تنہا ہو، میرے ساتھ تو سب کی سپورٹ ہے، پھر میں کیوں ڈروں؟ خود کو باور کرواتی جب وہ ایک فیصلے پہ قائم ہو گئی تو اکیلے سوچ سوچ کر خود کو ہلکان کرنے کی بجائے پھر سے سب کے درمیان بیٹھنے آ گئی، لیکن اس کے قدم لاؤنج کے دروازے پہ ہی فریز ہو گئے۔ حجازی عمر ان سب کے بیچ ہنستا مسکراتا کشن دبوچے بیٹھا ہوا تھا۔ مرحا، کھڑی کیوں ہو میری بچی، آؤ نا۔ مسرت کی نگاہ جیسے ہی حیران پریشان کھڑی مرحا پہ پڑی تو انہوں نے اسے پکارا۔ ان کے پکارنے پہ حجازی کی نظریں اس پہ اٹھیں۔ یہ کب آیا؟ وہ اس کی ہنگامی آمد سے بے خبر تھی۔ کچھ دیر قبل مسرت نے اس سے جو سوال کیا تھا، اس کے بعد حجازی عمر کو اتنی جلدی روبرو دیکھنا اس کے گمان سے بھی باہر تھا۔ تبھی سب کی مسکراتی نظریں اور خصوصاً حجازی عمر کی سنجیدہ نظریں خود پہ محسوس کر کے وہ گڑبڑا سی گئی۔ میں پوچھنے آئی تھی کہ ڈنر لگا دوں؟ بروقت یہی بات بن پائی تھی۔ ہاں لگا لو، اب تو حجازی بھی آ گیا ہے۔ ہوم ڈیلیوری میں کچھ چیزیں منگوائی ہیں، انہیں بھی نکال لینا۔ حجازی بھی آ گیا ہے؟ تو کیا یہ سب پلان تھا؟ نائلہ کی بات پہ سر ہلاتی وہ کچن میں چلی آئی تھی۔ گرم کرنے والی چیزوں کو اوون میں ڈال کر وہ پلیٹیں ٹشو سے صاف کرنے لگی۔ انداز کسی قدر غائب دماغی لیے ہوئے تھا۔ اس کے انکار پہ غصے کا اظہار کر کے لندن جا کے بیٹھ جانا، رشتے کی بات سن کر بیمار ہو جانا اور منگنی کی تصویر مانگنا، ایک دم سے چلے آنا، کیا تھا یہ سب؟ وہ جتنا سمجھ رہی تھی اتنا ہی الجھ رہی تھی۔ یہ چیزیں گرم کرنے کے لیے اوون میں رکھی ہیں یا کوئلہ بنانے کے لیے؟ آواز پہ اس نے بے ساختہ کچن کے داخلی دروازے کی طرف نظر ڈالی تھی۔ حجازی عمر کو کچن میں داخل ہوتے دیکھ کر اس کی نظریں اوون میں پڑی۔ سوچوں میں گم وہ واقعی بھول گئی تھی کہ اس نے چیزیں گرم کرنے کو رکھی ہیں۔ وہ گلوز لے کر اوون کی طرف مڑنے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی گلوز اس کے ہاتھ سے لے کر حجازی عمر اپنے ہاتھ میں چڑھاتا اوون کی طرف بڑھ چکا تھا۔ اتنی حیرانگی کیوں ہے میرے لوٹ آنے پر؟ کیا کسی اور کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی؟ گرم ٹرے شیلف پہ رکھ کر وہ اس کے حیرت بھرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سلکی لمبے بال کھلے ہوئے تھے، آدھے بال پشت پہ بکھرے ہوئے تھے تو آدھے بائیں شولڈر پہ دوپٹے کے اوپر لہرا رہے تھے۔ نکھرا ستھرا گلابی چہرہ اس کے سامنے تھا جس پہ دراز گھنی پلکیں اسے دیکھ کر رخساروں پہ دراز ہو گئی تھیں۔ اچانک آمد پہ حیرانی تو ہوتی ہے نا؟ اچانک کہاں؟ اس دن جب تم نے ماما سے بات کروائی تھی اسی وقت اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا تھا سب کو۔ مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ اسے حیرانگی ہوئی۔ ہاں ضروری نہیں سمجھا ہوگا، اسے چڑھایا گیا۔
जी शायद। किचन से मुल्हिका डाइनिंग मेज पे डिशेस रखते वो होले से एतराफ़ कर गई तो हजाजी उमर को खुशगवारियत का एहसास हुआ। उसमें काफ़ी तब्दीली महसूस हो रही थी। जवाब तो वो उसे कभी नहीं देती थी, लेकिन एक झुंझुलाहट और गुस्सा हमेशा उसके चेहरे से झलक कर उसकी दिली कैफियत अयां कर जाता था, लेकिन आज तो ऐसा कोई मंजर नहीं था। वो कुछ उलझी उलझी सी उसे भी उलझा रही थी। अचानक आमद क्यों? सैलड और रायता रखे वो जाने क्यों पूछ गई। उसे कुछ गड़बड़ लग रहा था। तुमने ही तो बुलवाया था, इसीलिए आ गया। सैलड उठाकर खाने लगा। मैंने? प्लेटों को टिश्यू से साफ करते उसे हैरत का झटका लगा। लौट आए जाजी, तुम्हारे फरिश्तों ने कहा था। हमेशा हजाजी उमर कहकर मुखातिब करने वाली जाजी कहे तो वापस आना तो बनता है ना। वो गहरी नजरों से देख रहा था। वो गड़बड़ा गई। अपनी बेइख्तियारी उसे याद आई थी। वो ताईजान की तबीयत ठीक नहीं थी, उसी परेशानी में आपसे आने का कह दिया था, तभी पिछले 4 दिन से एक्टिव हैं। वो अपनी दानिश में उसे समझा रही थी। वो मेरे आने से ज्यादा तुम्हारी मंगनी खत्म होने और हाँ करने पे खुश हैं। जहां एक बार ना कर चुकी थी तो दोबारा हाँ क्यों किया? कड़े तेवरों से वो पूछ रहा था। वो ताईजान, वो बुरी तरह बौखला गई। उसने बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। मैं सड़ियल, बदमजाज, मगरूर था तुम्हारी नजर में, जैसे अपनी डिग्री और अवार्ड्स पे जिसे बड़ा घमंड था। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि वो तुम जैसी डफर से शादी करेगा? वो सख्त गुस्से में था। एक बार फिर बेइज्जती। एक इसी धड़के की वजह से वो इनकार करना चाहती थी, लेकिन ताई जान के इसरार और मोहब्बत ने उसे शर्मिंदा करवा ही दिया। ठीक है, मैं डफर कुन जहन हूं जिसे किसी चीज की तमीज नहीं। मान लिया मुझ में शुरू से ही सूझबूझ की कमी है। जो जहानत और लियाकत में अपना सानी नहीं रखता वो क्या करता फिर रहा है? आपकी चिड़ में जुबैर जैसे बंदे का इंतखाब किया, लेकिन जल्दी मुझ पे खुल गया कि उसकी जहनियत क्या है। लेकिन आप तो पढ़े लिखे, बाशऊर, अवार्ड याफ्ता हैं। आप क्यों पहले बड़ी उम्र की लड़की से मोहब्बत कर बैठे और ताई जान के इनकार के बाद गुस्से में लंदन जा बैठे? जब वो आपकी दूरी से घबरा गई तो फिर फरंगी से शादी का शोशा छोड़ दिया। कल को जाने कौन जिंदगी में आ जाए। बंदे को इतना भी फ्लर्टी नहीं होना चाहिए। आप तो खुद काबिल एतबार नहीं, जिसकी सोचें दिनों में बदलती हैं। आप मुझे लानत मुलामत कैसे कर सकते हैं? ऐसा पहली बार हुआ था कि वो उसके आगे बेधड़क बोल रही थी, लेकिन उसके बोलने का उल्टा ही असर हुआ था। वो बोलती जा रही थी और उसके चेहरे पे हैरत के रंग गहरे होते जा रहे थे। कौन बड़ी उम्र की लड़की, किससे मोहब्बत और कब हो गई मुझे मोहब्बत? वो उल्टा उसी से पूछने लगा। सुभान अल्लाह, मेरी मोहब्बत के डंके बज गए साहब, मोहब्बत को ही खबर नहीं। वाह! उसने मजाक उड़ाया। उसके मुकरने पे वो सीख पा हो गई। ज्यादा मासूम न बने। जिन दिनों आप हॉस्टल से घर आए थे, मैंने खुद आपके मुंह से बड़ी उम्र की लड़की के मुतालिक पसंदीदगी सुनी थी। ताई जान मम्मा से शेयर कर रही थी कि कैसे आप बड़ी उम्र की लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। और जब मम्मा ने ताई जान को मशवरा दिया था कि वो जल्द आपकी कहीं और मंगनी या निकाह कर दें, उसके बाद मम्मा ने हमारे रिश्ते की बात की थी। ओह, तभी तुमने जल के इनकार कर दिया कि मोहब्बत किसी और से और रिश्ता तुमसे। सारी बात समझ के हजाजी उमर की ओह लंबी हो गई थी किसी हद तक, लेकिन असल वजह यह थी कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। बुरा मानने के साथ हाथ छुड़ाने की कोशिश की गई थी, तो अब क्यों मान गई? हाथ छोड़कर सीने पे बांध गया। आपकी फ्लर्टी फितरत ताई जान को तकलीफ दे रही थी, फिर उनकी तबीयत भी खराब थी, इसीलिए। ओह, क्या कहने आपकी जहानत की, जवाब नहीं। वो चिढ़के रह गया। ज्यादा तंग किया तो अभी जाके सबके सामने इनकार कर दूंगी। आग बगला होते धमकी दी गई। ओहो, धमकी? जाओ करो इनकार। एक बार तो नजरअंदाज कर दिया कि तुमने हजाजी उमर को ठुकरा दिया।
اب ہاں کر کے مکری تو زبردستی نکاح خواہ کے پاس لے جاؤں گا. تم نے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ اس کے انتہائی نوعیت کی دھمکی پہ وہ ایک پل کو سراسیمگی کا شکار ہو گئی. اس جیسا شخص جسے ہر جگہ اپنی واہ واہ سننے اور اپنی شخصیت کو منوانے کی عادت رہی ہو، وہ اپنے ریجیکٹ کیے جانے پہ یقیناً ہر حد تک جا سکتا تھا. نیم حکیم خطرہ جان تم جیسے احمقوں کو ہی کہتے ہیں. اس کی معصوم سی شکل دیکھ کر جانے کیوں اسے ہنسی آنے لگی. میں تمہیں اتنا بیوقوف نہیں سمجھتا تھا. اندازہ نہیں تھا مجھ سے نفرت کے اظہار میں تم اپنا مستقبل داؤ پہ لگا دو گی. کچھ لوگ اپنے اندر کے رنگوں سے اتنے لا علم رہتے ہیں کہ جس چڑ اور نفرت کے اظہار میں وہ اپنا نقصان کرنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ذرا سا دماغ لگا کر صحت مندانہ مقابلہ کر کے خود کو ثابت نہیں کرتے، بلکہ خود سے جڑے لوگوں کو دکھ دے کر، محبت کو دھتکار کر، مٹی کو سونا سمجھ کر ماتھے پہ سجانے لگتے ہیں. وہ کہہ رہا تھا اور وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی. بلیک جینز شرٹ اور شارٹ جیکٹ پہ لب دبائے اس کی ناسمجھی پہ اسے بہت ہنسی آ رہی تھی. احمقوں کی ملکہ میری نو عمری کی محبت تم ہو. اس حقیقت سے سبھی واقف تھے سوائے تمہارے، جسے برے برے منہ بنانے کے علاوہ کبھی کچھ آیا ہی نہیں. مذاق اڑا رہا تھا. اس کی آنکھیں اس انکشاف پہ پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی. مانا میرا رویہ بچپن سے ہی تمہارے ساتھ جلانے ستانے کا رہا، لیکن وہ سب صرف اس لیے تھا کہ تم اپنی تعلیم کو سیریس لو. لیکن آج اس مقام پہ تمہیں دیکھ کر مجھے سمجھ آ گئی کہ ان تلوں میں تیل ہی نہیں. اور کون کہہ سکتا ہے کہ اتنے پڑھاکو کو ایک ڈفر سے محبت ہو جائے گی؟ اور آپ نے محبت کرنے میں تو پی ایچ ڈی کی ہے نا. کبھی بڑی عمر کی لڑکی سے، کبھی فرنگی سے. وہ بے ساختہ گھورنے لگی. ذرا یقین نہ آیا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے. وہ ہنس پڑا. احمق لڑکی، جس فون کال کا تم حوالہ دے رہی ہو اس وقت میں اپنے کزن سے بات کر رہا تھا، خالہ کا بیٹا. وہ کسی بڑی عمر کی لڑکی میں انوالو تھا اور شادی پہ بضد تھا. سب نے مخالفت کی، یہاں تک کہ ماما نے بھی. خالہ نے ماما کو یاسر کو سمجھانے کا کہا اور ماما نے مجھے کہا کہ یاسر بہت اچھا دوست بھی ہے. جب مجھے یاسر کے جذبوں کی گہرائی کا اندازہ ہوا تو میں یاسر کے ساتھ مل کر سب کو کنونس کرنے لگا اور بلاخر سب مان گئے. چند دن بعد شادی ہے دونوں کی. جی تبھی تائی جان کہہ رہی تھی حجازی اڑا ہوا ہے. جی اڑا ہوا تھا، لیکن اپنے لیے نہیں یار، یاسر کے لیے. تمہاری طرح خود غرض نہیں جو ہر کام اپنے لیے ہی کرو. جتایا گیا تو وہ سر پکڑ کے رہ گئی. کیا وہ سمجھتی رہی تھی؟ اور یہ فرنگی، وہ اب بھی بدگمان تھی. اللہ کی بندی، میں کسی فرنگی کو نہیں جانتا. ماما اور سب نے صرف تمہارے تاثرات جاننے کے لیے یہ ڈرامہ کیا. وہ ہنس رہا تھا. سب نے مجھے بیوقوف بنایا. وہ منہ بسور گئی. ماشاءاللہ تم اس میں خود کفیل ہو. پھر چڑھایا گیا. جب ایسا کچھ نہیں تھا تو اچانک دیار یار جانے کا پلان کیوں بنا لیا؟ کیوں دور چلے گئے تھے؟ یہ گتھی ابھی تک نہیں سلجھی تھی. کئی ثانیے وہ اس کو دیکھتا رہا. جب کسی کو دل سے اپنے رنگ میں رنگنا چاہو اور وہ ان رنگوں سے نفرت کا اظہار کرے، وہ سیدھا رنگوں کو اہم جانے، تو برداشت نہیں ہوتا. تمہیں قابل دیکھنے کی آس میں قابلیت سے منحرف کروا گیا. تمہارے اندر جڑ پکڑ گیا کہ پڑھا لکھا شخص تمہیں مجھ سے زیادہ خوش رکھے گا، قدر کرے گا. مجھے احساس ہو گیا تھا ہے کہ آئی تھنک ان پڑھ لکھنا ہوگا نا. مجھے احساس ہو گیا تھا میرا اس وقت کچھ بھی بولنا تمہیں واپس نہیں لا سکتا، اور میں اپنی سوچ کو بھی تمہارے یقین کے آگے ہارتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا. اسی لیے زبیر سے رشتہ، پھر منگنی پر بھی خاموش رہا. سچائی نے اپنا آپ منوا ہی لیا. وہ مطمئن تھا. اور جو میں زبیر سے شادی کر لیتی تو آپ ساری زندگی دیارے غیر میں ہی بیٹھے رہتے. وہ مسکرا رہی تھی. یہ احساس کہ وہ عالم و فاضل قابل شخص جس کی شخصیت کا سحر اس پہ برسوں سے چھایا ہوا تھا، ہاں وہ اسے خود پہ حاوی ہونے نہیں دیتی تھی. لیکن اب جب کہ وہ خود اعتراف کر رہا تھا کہ وہ نو عمری سے محبت میں مبتلا ہے، تو اسے بھی اپنی ہار کا اعتراف کرنے میں دیر نہیں لگی. اگر میں آپ کی چڑ میں اپنی زندگی کا کباڑہ کر لیتی، پھر مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ اس نے دنیا میں میرا امتحان رکھا ہے ایک نالائق اسٹوڈنٹ کے روپ میں. وہ لب دبا گیا. کوئی نہیں نالائق میں. آپ کی واہ واہ
سے کتابوں سے چڑ ہو گئی تھی، لیکن اب کہ میں نے اپنے سارے پیپرز بڑے اچھے دیے ہیں، ماسٹرز کے لیے سبجیکٹ بھی سوچ لیے ہیں، برا مان کے جتایا گیا۔ واہ واہ، تبدیلی آ گئی ہے۔ یا آپ چڑھا رہے ہیں یا سراہ رہے ہیں؟ وہ کنفیوز ہوئی۔ سراہنا ہی ہے، اب چڑھا کے اپنی شامت کو تھوڑی دعوت دینی ہے۔ چڑھانے کا صلہ مل گیا تھا نا، آبجیکشن کی صورت میں اب سے ہاں میں ہاں ملاؤں گا، اعلان کیا گیا۔ آپ اور اتنے فرما بردار۔ آزمائش شرط ہے۔ حاضر جوابی پہ وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ اور ہاں، اب سے میری کوئی بھی بات سننے کی آرزو ہو تو سیڑھیوں کی دیوار سے لگ کے مت سننا۔ لاؤنج کے مرر سے صاف نظر آ نہیں تھی۔ گزرا وقت یاد دلا رہا تھا۔ وہ بل کھا کے گھورنے لگی۔ آگے پھر وہی گانا ہے، یہ ناراض کی کاغذی ساری تیری، میرے سونیا سن لے میری دل دیاں گلاں۔ اسی لمحے اس کا سیل فون بجنے لگا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی اور پھر ان کے کہکہوں سے لاؤنج گونج اٹھا تھا۔ اب وہ مقابل بیٹھے ایک دوسرے کو دل دیاں گلاں سنانے لگے تھے۔ وہ دونوں عہد کر رہے تھے ضد اور غصے میں کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول دل دیاں گلاں۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز that's how you can encourage me. Allah Hafiz.